बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, इस नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। अगर आज हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है। आज जो मौसम का टेम्परेचर है वो है जी 33 सेंटीग्रेड आज टेम्परेचर है मुल्तान का। गर्मी है शदीद, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपने से रिलेटेड जो आपके प्यारे हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और सेकेंडली, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है। एक इस ज़िंदगी के भी बड़े मकसद होते हैं। अपनी ज़िंदगी में परेशानियां और मसाइल तो हमेशा रहते ही हैं, अप्स एंड डाउन लाइफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आप उनका बहादुरी से, ज़रा सब्र से आप इसको फेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ के मसाइल हैं वो आपको छोटे लगने लग जाएंगे। अगर हम उन मसाइल को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी करने लग जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे ऊपर भी हावी हो जाएंगी और हम उन मुश्किलात का हल नहीं ढूंढ सकते। इसी तरह जैसे अभी हम जनूबी पंजाब में देख रहे हैं जो इस टाइम सूरत हाल है, मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें ये कि अभी जो सैलाब आया हुआ है उसकी वजह से काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ा है। बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे मसाइल, जिस तरह हमारे बाकी इदारे सब मिलकर इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ साथ हमारी अफवाज जो है वो भी माशाल्लाह बहुत अपना रोल प्ले कर रही है। इसके साथ जो लोग हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग साहिब इस्तात हैं, वो लाजमी ऐसे लोगों की जो है वो हेल्प करें जो लोग इस टाइम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी उस्मान खान बाबर साहब, जो कि डिविजनल जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राना मोहम्मद असगर साहब, जो कि सदर ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये है जी नैन बाय अरूज का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी उनके पास कलेक्शन आई हुई है समर के हवाले से। गुलगश में उनकी जो है ODF पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप अरूज बाय नैन को सर्च कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल? क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आपकी? बस आपको पता है सियासी बंदा जो है वो बस फिर वो अवाम की खिदमत और जो है बस अवाम की खिदमत हो रही है। अच्छा, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, भरपूर खिदमत कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी मुल्की सूरत हाल पे भी बात करेंगे, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम हालात चल रहे हैं? बिल्कुल मैम, इस टाइम मुल्क के हालात तो जैसे आपके सामने है कि हमें माशी तौर पे बड़े मसाइल का सामना है माशी तौर पे। फिर अभी आपने सैलाब का जिक्र किया, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे जो जितने भी सैलाब ज़दगान हैं उनके ऊपर बहुत इस टाइम परेशानी का टाइम है, बड़ा मुश्किल की घड़ी है। अल्लाह पाक उनको इस मुश्किल से, अल्लाह पाक उनको निकाले इस आजमाइश से। तो बस यही है कि अल्लाह पाक अपना करम करे। बाकी मुल्क के इस टाइम बिल्कुल मसाइल में घिरा हुआ है। हमें एज अ कौम जो है वो मुल्क को अपना जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है, हमें एज अ कौम भी ठीक होने की ज़रूरत है। तो बस आपके सामने सारा कुछ। आप क्या समझते हैं इस टाइम जो मुस्लिम लीग नून है और फिर PTI, दोनों में अभी इस टाइम जो है बड़े हालात हमारे इस टाइम देखें संगीन चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके भी मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक है। बिल्कुल मैम, अपना जो है वो हम तो सिर्फ यही है कि हम कहते हैं कि आप सिर्फ हमारा उनके साथ जो क्लैश है वो हम कहते हैं कि एहतजाज धरनों की सियासत से आप थोड़ा सा वो करें और मुल्क को चलने दें। तो ये तो नहीं कि आप हर टाइम धरने एहतजाज पे आप लगे रहें और इस्लाम लोगों को भी, शहरियों को भी आप तंग करें या अगर माल बनाएं। तो इस तरह तो नहीं होता कि अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो फिर ठीक है, फिर कोई एहतजाज करे तो वो गलत है, वो कानून के ख़िलाफ़ है। आप एहतजाज करें तो वो आपका हक़ है। तो हमारा उनके साथ क्लैश है कि आप ये जो धरनों की सियासत है, इंतशार की सियासत है, इसको आप ख़त्म कर दें। मिल बैठ के जो है वो गवर्नमेंट को, मुल्क को तरक्की करने दें, क्योंकि मुल्क हमारा इस मुतहम्मिल नहीं हो सकता। या तो हमारा मुल्क इतना वो हो ना कि खुशहाल हो, इतनी तरक्की हुई हो और हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही हो, तो फिर तो है। लेकिन ये है कि अब एहतजाज से, धरनों से मुल्क को हमेशा नुकसान पहुँचता है, इदारों को नुकसान पहुँचता है। तो हमारा उनके साथ सिर्फ एक ही है कि आप अब आपने देखा होगा रिसेंट के अपना सुप्रीम कोर्ट का हमारे पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक वो ये गए, उनका फ़ैसला आया, अदालतों का एहतराम हम लोगों ने किया।
اور اپنا جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں آیا، لیکن ہم نے کہیں کسی چوک پہ کوئی لوگوں کو یرغمال نہیں بنایا، کہیں دھرنے نہیں دیے، کوئی انتشار کی سیاست نہیں کی، کوئی اداروں پہ ہم نے بہتان بازی نہیں کی، ہم اپنا چپ کر کے اپنا جو ہے سپریم کورٹ کا جو حکم تھا سر آنکھوں پہ، اور ہم چپ کر کے ہم گھر چلے گئے، اور ہم نے ان کو گورنمنٹ اپنا جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی نے اپنا اس کو اتنی آسانی سے تو چپ کر کے ہار نہیں ہوا نہیں، یہ تو آپ نہ کہیں، جدوجہد تو دونوں طرف سے جاری تھی. نہیں وہ اب دیکھیں نون لیگ اپنی جگہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں تو مار رہی تھی. ایک جو ڈفرنس تھا وہ بڑا تھوڑا ہے، کوئی 5 10 8 سیٹوں کا ایک وہ اس پہ تھا. پھر ان کا اب دیکھیں ان کے سربراہ کی طرف سے چودھری شجاعت، ان کی اپنی جو کاف لیگ ان کی جو اتحادی تھی ان کی طرف سے اپنا جو ہے وہ ان کے اندر سے ہی پھوٹ پڑ گئی تھی ان کے، تو اب ان کا ایک لیٹر انہوں نے جاری کر دیا کہ ان کو جو ہے ان کا وہ یہ میرے اس کے نہیں ہے، مطلب کہ ان کی ڈائریکشن پہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو اب ان کی وجہ سے تھوڑی سی بنے نے تو واضح تھا، جو اگر ان کا ہوتا تو اپنا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی لیکن وہ تو دیکھیں نا عدالت کی طرف سے وہ تو اس کو بھی نہیں میم وہ ڈفرینس کم تھا نا. دیکھیں نا اگر ایک مثال ہے ان کی 80 سیٹیں ہوتی، پی ٹی آئی والوں کی 190 ہوتی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اب 5 10 سیٹوں کا مسئلہ تھا، اس میں بھی اپنا جو ہے وہ اپنا چودھری شجاعت صاحب کا اپنا جو انہوں نے لیٹر اپنا بھیج دیا، اور وہ کوئی اللہ معافی دے کوئی چھپی ڈوبی بات نہیں. بیانات چینج ہو رہے تھے نا. نہیں میم ان کا تو نہیں انہوں نے، لیکن وہ تو بعد میں انہوں نے کہا مونی سلائی تو اسی ٹائم پنجاب جب یہ ووٹنگ، لیکن وہ بعد میں جا کے انہوں نے نا، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بیانات پہلے ان کے چینج ہو رہے تھے. نہیں سنیں ان کا اسی ٹائم جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ والی، تو مونی سلائی اسی ٹائم چلا گیا تھا اپنا اس کے چودھری شجاعت صاحب کے پاس وہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو میں ووٹ نہیں دوں گا، اور میں نے یہ لیٹر میں نے بھیجا ہے. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ مطلب کہ انہوں نے کہیں پہ ڈینائی بھی نہیں کیا کہ وہ لیٹر ان کا نہیں تھا. انہوں نے بھیجا تھا کہ ان کا وہ جو ہے وہ. چلیں اب تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکومت آ چکی ہے پنجاب میں، تو اس حوالے سے جی بالکل اچھی بات ہے. پنجاب اس حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے کہ اب آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا. اچھا جی، رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، دین ہم پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں روہی چینل کا ہمیشہ مشکور رہتا ہوں کہ ہر فورم پہ ہماری آواز بلند کرتے ہیں، اور روہی چینل کے توسط سے میں صرف یہ میسیج سب سے پہلے دینا چاہوں سیلاب زدگان کے لیے جو ہمارے پاکستانی فوج کے افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کی ہے، انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لوہے کی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. باقی رہی ہمارے مسائل ٹرانسپورٹروں کے، یہ جو ہماری جو حکومت ہے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم حکومت میں آئیں، ہمیں عوام کو ریلیف دینا، مگر اس کے برعکس چل رہے ہیں. انہوں نے مفتہ اسماعیل صاحب کو بٹھا دیا ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اپنے بند کمرے بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے نہیں کہ انسان کا دکھ درد کیا ہے. اگر دکھ درد سمجھتے ہوتے ہیں غریب کا تو بالکل غریب کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، غریب کے حق میں فیصلہ کرتے. ہماری ٹرانسپورٹ جو تھا اس کا جو فائلر تھا، ایک پر سیٹ پہ 300 روپیہ سالانہ تھا ٹیکس، انکم ٹیکس. جو نان فائلر تھا اس کا 600 روپیہ سالانہ تھا. جو 300 سے بڑھا کر انہوں نے اتنا اضافہ کر دیا ہے، پر سیٹ 4000 روپے کر دیے، اور نان فائلر کو 8000 روپے کر دیے، پر گاڑی تقریباً 4 لاکھ روپیہ ٹیکس کر دیا ہے. آپ خود سمجھدار ہیں کہ کہاں 25,000 ٹیکس سالانہ ایک بندے پر لگ رہا ہے، اور 25,000 سے بڑھا کر چلو 25 کا 50 تو کر سمجھ آتی ہے، پھر 25 50 کے بجائے 4 لاکھ کر دینا سمجھ سے باہر ہے. ہم نے اسی لیے پرامن احتجاج کال دی. ہم 2 دن پورا پاکستان بند رہا، مگر بے حس حکومت اتنی بے حس ہے کہ انہوں نے کسی نے ایک نے بھی آ کے، چاہے وہ ملتان ہے چاہے پورے پاکستان میں، کسی ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ایک عام آدمی نے بھی ہم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. ہم نے رات صرف محرم کے احترام کی وجہ سے رات ہم نے جو اپنا اسٹرائک تھا اس کو ختم کیا ہے، مؤخر کیا ہے. انشاءاللہ 10 محرم کے بعد ہم پورے انشاءاللہ لانگ مارچ کریں گے، پوری پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور اپنے حق کے لیے انشاءاللہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اس طرح ہڑتال کرنے سے یا آپ اس طرح لانگ مارچ کریں گے تو اس کی وجہ سے کافی مسائل کا اور زیادہ سامنا کرنا پڑے گا؟ میم ہم نے جو ہڑتال دیکھیں ہم نے اچانک نہیں کی، ہم نے 15 روز پہلے انہیں پریس ریلیز کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، پبلسٹی کے ذریعے ہم نے میسیج دیے. اپنی گاڑیوں پر ہم نے فلیکسز اویزا کی کہ ہمارے مطالبات نون کرتی ہمارا ایجنڈا ہے، جس میں فیول ہے کہ آئے روز یہ فیول بڑھا دیتے ہیں، ٹول ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، موٹر وے ٹیکس انہوں نے بڑھا دیا ہے،
کوئی نوٹیفیکیشن گھر بیٹھے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور اس کی سمری بھیج دیتے ہیں ہم نے یہ منظور کر لی ہے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے ناجائز چلان ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے نون کبھی ایجنڈا ہی نہیں پیش کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبہ سنے جائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت کے ہم انگیز ہیں. ٹرانسپورٹر کا واحد ادارہ جو ہمیشہ ہر حکومت میں ہم حکومت ساتھ دی ہے کہ مشکل گھڑی میں ہم نے حکومت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اب اتنے انہوں نے فیول بڑھائے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارے پاکستان کے پاس پیسہ معیشت, تو ہم نے بالکل کوئی ایک احتجاج دکھائیں کہ ٹرانسپورٹر ایک احتجاج بھی حکومت کے خلاف کیا ہو. بھی ہمارے ملک میں اگر پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے, ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر مشکل گھڑی میں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا کمزور سمجھ لیا, اتنا ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ اتنے بڑے ٹیکس جو ہم سے مشاورات ہی نہیں کی گی. کم و بیش ہماری کمیٹی بناتے, ہمیں بلا لیتے, بلا کر ہمیں بیٹھ کے ہم سے گفت و شنید کرتے. اگر ہم اس سے اگر پیچھے ہٹتے, یہ ہمیں بتلاتے تھے کہ بھائی یہ ٹیکس ہمارا آپ کی کم ہے, 300 روپیہ تھا پر سیٹ, آپ 300 بڑھا کے 600 روپیہ کرتے ہیں فائلر پر, 600 نان فائلر کو آپ 1200 کر رہے ہیں. چلو بات سمجھ میں آتی تھی, بیٹھ کے اس مطالبات کو ہم بھی سمجھتے کہ یار گورنمنٹ ہماری اس معیشت میں ہمیں گورنمنٹ ساتھ دینا چاہیے, ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے, ہم ساتھ دینے کے لیے گورنمنٹ کل بھی تیار ہے, آج بھی ہم تیار ہیں. مگر ہم سے بیٹھ کے بات ہی نہیں, الٹا ہمارے اوپر مسلط کر دیے گا یہ ٹیکس آپ نے دینا ہے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک میری گاڑی کا, ڈیوو گاڑی کا سالانہ ٹیکس 45,000 روپیہ انکم ٹیکس ٹوکن ٹیکس تھا, اور وہ فائلر کا ہو گیا 2,05,000, نان فائلر ہو گیا 4 لاکھ روپیہ. اتنا بڑا ظلم ہے. ہم تو یہی, تو آپ نے جب احتجاج کی کال دی اس کے بعد آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ کسی نے نہیں کیا, کسی فورم پہ. ہم نے صرف ایک ہی آواز بلند کی ہے کہ ہاں میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نون لیگی تھا, نون لیگی ہوں. مقصد یہ نہیں کہ یہ میری اپنی نظریہ, میں اپنے ذریعے کی بات کر رہا ہوں کہ مگر دکھ صرف اس بات کو کہ پی ڈی ایم جماعتیں ہماری اتنی متحد ہیں, اتنی اکٹھی ہوئی ہیں, کم و بیش ان کو عوام کے سوچنا چاہیے کہ عوام ہماری کس طرف جا رہی ہے, کہ عوام ہماری اتنا ہمیں نیچے لگا دیا گیا کہ ہماری سننے کو تیار نہیں. اتنا بڑا, یہ صرف ملتان بند نہیں تھا, پورا پاکستان بند تھا. بلوچستان آپ دیکھ لیں, آپ کو میڈیا کوریج دے رہا ہے, بلوچستان بند ہے, سندھ بند ہے, KPK بند ہے, پورا پاکستان بند. کسی ایک ملتان کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ صرف ہمارے پاس آئی ہے, انہوں نے صرف واحد ملتان کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے, انہوں نے ہم سے آگے اپنا ٹاکنگ کی. انہوں نے کہا ہم آپ کی آواز اپنا وزیر پنجاب کو پہنچاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے لیٹر لیا, مجھ سے درخواست لی, انہوں نے وزیر پنجاب کو دی, مگر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کام نہیں تھا, یہ تھا وفاق کا کام. وفاق کا چاہیے تھا کہ مفتی اسماعیل صاحب چاہتے ہمارے کسی کمیٹی کے ممبرس کو بلاتے, ٹرانسپورٹ کو بلاتے, ہمارے سے میٹنگ کرتے, مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم نے محرم کے احترام کی وجہ سے ہم نے رات اس کو پوسٹ پون کیا کہ محرم ہے, آگے ہماری وجہ سے ہماری عوام پریشان نہ ہو, لوگوں نے گھروں میں جانا ہے, سفر کرنا ہے, 2 چھٹیاں فاق نے کر دی, اس لیے ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے. ہم پیچھے نہیں ہٹے اپنی بات سے, انشاءاللہ 10 محرم کے بعد اگلا لائحہ ہم تیار کریں گے. اچھا, آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ ایک تو آپ نے اسٹرائک کی نا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ بند رہا, لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے مطالبات بیسک کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات اسٹریٹ فارورڈ جائز مطالبات ہیں کہ ہمارے اوپر جو انکم ٹیکس انہوں نے بڑھایا گیا ہے وہ کم کریں. فیول کی جو قیمتیں ہیں ان کو تعین کیا جائے کہ ایک جگہ پر ٹھہراؤ لے آئیں. آئے روز فیول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, اس میں ہوتا کیا ہے, جو ان کے بیٹھے ہیں بہت بڑے مافیا تیل, وہ سٹاک کریں. 15 دن بعد آپ یہ ذہن رکھ لیں کہ 15 دن تیل کی قیمتیں بڑھنی ہیں, 5 دن پہلے فیول شارٹ ہو جاتا ہے. جب خبر چلتی ہے ٹیلی ویژن میں پٹی چلتی ہے کہ فیول قیمتیں بڑھ رہی ہیں, 5 دن پہلے آپ پمپوں پر دیکھ لیں آپ کو فیول ملنا کم ہو جائے گا, وہ سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی فیول بڑھتا ہے وہ سٹاک کی اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں. صرف میں کہتا ہوں چلو 1 منتھ کا رکھ لیں پیریڈ, بڑھائیں. ہم یہ نہیں کہتے گورنمنٹ کو کہ وہ نہ بڑھائیں, 1 منتھ کا رکھ لیں. اس میں کاروبار, ٹرانسپورٹر بھی خوشحالی سے کاروبار کریں گے, جنہوں نے کچھ سٹاکیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. پوری دنیا میں جی ہم کریں مہینے بعد اس کا ریشو کر لیں, 15 دن کے بجائے مہینے تک لے جائیں. ہم گورنمنٹ کے ہم اینٹی نہیں جانا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر توہین اچھے طریقے سے کریں, اصلاح اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. اور آئے روز آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے ایک صرف سسٹم نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہماری جو ٹائر کا پرائس تھا آج سے 6 منتھ پہلے وہ 60,000 کی جوڑی تھی, جو 1,80,000 پہ ہو گئی ہے, 150% اضافہ ہو گیا ہے. آئل ڈرم ہمارا جو تھا 80,000 کو 2 لاکھ پہ چلا. ہر چیز 100% پلس بڑھ گئی ہے, مگر کوئی چیک بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ عوام کتنا کرایہ دے لے گی. اب انہوں نے 9 روپیہ ڈیزل بڑھایا ہے, ہم نے 1% بھی کرایہ نہیں بڑھایا. ہم نے اس کو فیس کیا ہے, اس لیے ہم احتجاج پہ گئے. ہم کتنا کا وہاں پر بول ڈالیں. یہ تو جیسی قیمتیں فیول کی بڑھتی ہیں یا ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ایک دم کرایے بھی بڑھ جاتے ہیں, چاہے رکشہ والے ہیں, چاہے بسز والے ہیں, چاہے وین والے ہیں. آپ جب بھی ایک دن ہوگا اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ کرائے بڑھ جاتے ہیں. میم اگر 20 اور 40% ڈیزل بڑھائے نا فیول, تو ہم نے 20% کرائے بڑھائے ہیں. اگر 20% بڑھائے, ہم نے 10% بڑھائے, 10%. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی بھی
کہ ہم نے کرائے میں جب 40 ڈیزل کم کیا، اسی دن رات کو 12 بجے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور ہم نے فیول کم کیے ہیں. جہاں ہمارا کرایہ لاہور ملتان کا 1300 روپے تھا، اس ٹائم ہم 1150 روپے لے رہے ہیں. یہ آن دی ریکارڈ میں آپ کے چینل میں بات کر رہا ہوں، یہ بات سب کے سامنے ہے. ہم اسی ٹائم، کیونکہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پبلک ٹرانسپورٹ غریب آدمی کی سواری ہے کہ امیر آدمی سواری کرنی ہے. ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا گاڑی کو، ہم نے بالکل قیمتیں ہیں پیٹرول کی. جی 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 آپ کی اپنی ذاتی گاڑی پہ بھی جانا وہ آپ کے لیے کہیں دور کا سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. پہلے جہاں تھوڑا آسان تھا. جی جی ہم نے اسی وقت عوام کو ریلیف دیتے ہیں. میں بس یہ آپ نے بلکہ آپ کے چینل سے یہ دوبارہ میسج دینا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کی جماعت کو، خدا را مہربانی کریں ہمارے اوپر. ہمارے ساتھ اپنے حکمران یہ ہمارے سارے ہیں، ہم ان کو ووٹ دے کے ہم نے ان حکمران بنایا ہے اور ہمارے ہی ووٹوں سے آئے ہیں. ہمارے لیے سوچیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم پاکستانی شہری ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے. پاکستانی عوام کو خیال کریں، میری تو یہ ایک ریکویسٹ ہے. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حکومت آتی ہے، ایک عوام کو بڑی ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں حکومت سے کہ یہ جو ہے ہمیں اب ریلیف ملے گا، اب کوئی تھوڑا سا ہم سانس لیں گے. لیکن یہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. جب بھی کوئی بھی نئی حکومت آئی ہے ہمارے مسائل دن بدن بڑھتے ہی ہیں، اسے کم نہیں ہوتے. آپ ویسے اس کے بارے میں کیا کہیں گے عثمان؟ بالکل میم، ان کی جو اس میں بالکل اپنا صداقت بھی ہے اور اپنا، لیکن تھوڑا سا یہ کہ جیسے انہوں نے کہا اوور آل دیکھیں ہر جی بندہ بس جو ہے ان وہ میں یہ کہ پریشان ہے. جی بالکل ایک مہنگائی کا تو ایک ہے. دوسرا جو پیٹرول کی یہ بات کریں، یہ جو 15 دن کا جو گیپ والا جو آیا، یہ تو عمران خان کی گورنمنٹ میں آیا. یہ انہیں پتہ ہوگا کہ پہلے تو مہینے کے بعد ہی ہوتی تھی جو جتنے بھی، یہ جب عمران خان آیا تو اس نے تو بلکہ 15 دن تو گیا، یہ تو 4 دن بعد بھی اس نے پرائسز کی گورنمنٹ نے اس میں فلکچویشن آ جاتی تھی. کبھی کبھار 5 دن کے گیپ پہ بھی کچھ ایسے بھی ٹائم آئے کہ ان میں انہوں نے ان کی آیا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو ایک اس چیز کو بالکل اللہ کرے گا کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے جہاں تک مجھے ہے اندازہ. دوسرا ان کی بات بالکل جائز ہے، ان کا مطالبہ بھی جائز ہے کہ اپنا جو ہے ان کو آن بورڈ لے لیں ان کو. اور مجھے امید ہے کہ ان کو انشاءاللہ کوئی جلد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ٹیبل ٹاک بھی کرے گی گورنمنٹ. اور ان کو کیونکہ ٹرانسپورٹر جو ہیں یہ ہماری اپنا جو ہے یہ بالکل ایک اکانومی میں بھی ان کا بڑا ایک رول ریٹ ہے اور ہر جگہ عوام کے لیے بھی بڑا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اپنا کوئی طریقہ کار میں کوئی اس میں جو ہے وہ بالکل اس میں وہ کریں گے. اور گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب بالکل مجھے جہاں تک ہمیں پتہ ہے وہ کام کے معاملے میں بہت زیادہ وہ اپنا جو ہے وہ نہیں کرتے. وہ اپنا کہیں ریلیف دینا ہو اس میں وہ نہیں، وہ بالکل بھی وہ گنجائش نہیں رکھتے. تو شاید کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی، کیونکہ ایک آئی ایم ایف والا بھی ایک ہمارے اوپر ایک وہ ہے پڑا. ابھی تک آپ کے سامنے آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ہمیں نہیں کوئی اپنا جو ہے وہ پیسے جاری کیے. تو اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ملک میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی ہمارے ملک میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیکس ہمارے سے جا رہا ہے لیکن آگے ہم دے رہے ہیں لیکن آگے فارم پہ نہیں پہنچ رہا. اب یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس میں کیا حکومت کی بھی نااہلی کہہ سکتے ہیں. جی میم بالکل ظاہری سی بات ہے جب آپ، کیونکہ یہاں پر تو ایک عام بندہ جو ہے وہ ٹیکس پے کر کے تھک چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کسی بھی چھوٹی بھی چیزیں آپ ملا کے آپ ٹیکس تو پے کر ہی رہے ہیں اور ایک عام غریب بندہ بھی جو ہے وہ ٹیکس پے. میم یہ نون لیگ سیٹیں لوز کی اسی وجہ سے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوز کی ہیں. مہنگائی ہے، مہنگائی کا سیلاب تھا جس وجہ سے، اور یہ آگے آ رہا ہے. جس طرح یہ حالات رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاست میں واپسی نہ ہو سکے. دیکھیں ہم نے عمران خان کو ہٹا کر ہم یہ حکومت گورنمنٹ سنبھالی گئی ہے تو ہم نے ریلیف دینا ہے. اگر ہم نے وہی ریزن وہی رکھا کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، انہوں نے اپنے ضمنی الیکشن لوز کیے تھے مہنگائی کی وجہ سے لوز کیے تھے نا. ہم نے وہی ضمنی الیکشن یہ لوز ہوئے ہیں تو مہنگائی کی وجہ ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہے. میں کہہ رہا میں نون لیگی ہوں، میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اپنا آنے والا عمل کیا اپنانا ہے. جب میرے بچوں کا رزق بند ہو جائے گا، میرا چولہا بند ہو جائے گا تو میں سوچنے مجبور ہو جاؤں گا نا. ہماری گاڑیاں 2 دن کھڑی رہی ہیں، معیشت کا کھانا خراب ہو گیا، اربوں روپیہ فیول کی مد میں ٹیکس ہم دے رہے ہیں، روڈ ٹیکس ہم ٹول ٹیکس دے رہے ہیں، ختم ہو گیا. ہمارے ڈرائیور کنیکٹر بے روزگار ہیں. ہم نے اپنے ڈرائیوروں کنیکٹروں کو کل اپنے پاس سے دیہڑیاں دی ہیں کہ ان غریبوں کو چلو تو بند نہ ہو. ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے کیا کریں، ان کے پاس تو یہی ہے نا. تو اسی طرف جا رہا نا ہمارا. ہمیں چاہیے اصلاح کرنی. اتنی بڑی جماعتوں نے اپنی سارا کچھ اپنی ساتھ داؤ پر لگا دی ہے. دیکھیں 2 بڑے خاندان، شریف خاندان، بھٹو خاندان جو بہت بڑے خاندان ہیں اور سیاستدان ہیں، انہوں نے سیاست داؤ پر لگا دی حکومت کی معیشت کے لیے. ہم کہتے ہیں انہوں نے لگائی ہے مگر اب تھوڑا سا حکومت چینج لے کے آئیں. عوام ہماری
1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ गुजर चुका है, कब तक इंतजार करेंगे हम? बिल्कुल ऐसे नहीं इंतजार करती है वहाँ हमारी गरीब। मैं समझती हूँ नून लीग के क्योंकि देखें हर बंदे की अपनी एक राय तो होती है और हर बंदा जो अपनी राय, कल भी मैं देख रही थी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत सारी चीजें मुझे समझ नहीं आता, मतलब आप इतने अरसे से आप लोग भी हुकूमत कर रहे थे, चलें अभी हम समझते हैं कि पीटीआई की बहुत सारी गलतियां होंगी, पीटीआई वालों ने बहुत हुकूमत को उन्होंने बिल्कुल उनके टाइम पे मईशत नहीं, ये समझते हैं कि मईशत उस टाइम स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन बहरहाल जब हम पीछे का एक सिनेरियो देखते हैं तो स्ट्रांग थी। अभी जो मईशत हमारी चल रही है, ठीक है, आपने इतने अरसे में क्या किया? इतने अरसे में इनसे क्वेश्चन सिर्फ एक किया जाता है कि एक बंदा आपसे पूछना चाहता है कि इतने सालों जो आपने हुकूमत की आपने क्या डिलीवर किया? मैम उसमें ये है ना कि इमरान खान तो चले कुछ नहीं डिलीवर कर सकता, आप लोगों ने क्या डिलीवर किया इतना अच्छा हुकूमत करके? मैं बताता हूँ, उसमें ये है कि अगर आप हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाएं तो उसमें ज्यादा टाइम जो है वो डिक्टेटरशिप के पास रहा, गवर्नमेंट उनकी रही, आमराना दौर रहा हमारे मुल्क में। दूसरा ये है कि इनको तो कभी मिला 2 साल मिल गए, कभी 2.5 साल मिल गए, कभी 3 साल मिल गए उसमें। अब देखें ना, अब एक चीज़ है वो इतनी अपना वो, अब देखें मुझे आपको मैं बार बार एक बात करता हूँ, 2013 में जब ये इलेक्शन हुए थे तो मुझे याद है कि कम से कम जो शहरी इलाकों में लोड शेडिंग थी वो तकरीबन 18 से 20 घंटे थी, और देहातों में ये हाल था कि हमारे उधर अपना देहातों में तो वहाँ पे तो 4-4 दिन लगी थी। ये चीज देखी हम लोगों ने फेस की, गवर्नमेंट है आपकी सारी मैशियत दाव पे लगी हुई थी, बिजली जब आपको इतना बुरान होगा, फैक्ट्रीज बंद, मिलें बंद, कारखाने बंद, क्योंकि बिजली नहीं है। तो उन्होंने आके आप ये देखें कि 2018 तक मुझे, बल्कि 2016-17 में जो है आपकी बिजली पूरी हो गई थी, मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। तो उसके बाद अपना खान साहब है, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, 1 मेगावाट नहीं प्रोड्यूस की। डैम है तो उसकी ज़मीन हम लोग परचेज करके रख के गए थे बादशाह डैम की, उसके बाद फंड भी इकट्ठे हुए, चंदा भी इकट्ठा हुआ, कोई काम ना हुआ। असल में बात यह है कि ये सिर्फ ब्लेम गेम चल रही है अपना जो है। हमें तो जहाँ पे नून लीग को तो जब थोड़ा बहुत जो 2 साल मिले, 3 साल मिले, ऐसे देखें ना, उसमें आप उठा लें, 2 साल बाद हटा दिया जाता है, 3 साल बाद हटा दिया जाता है, ये वो। तो उसमें यह है कि उसमें हमने काम किया। अब ये कि अब आपका एक मुल्क ही वो स्टेबल नहीं है, यहाँ पे जब गवर्नमेंट बनते हैं तो बनाने वाले कोई और होते हैं, हटाने वाले कोई और होते हैं, तो फिर ये कि फिर वो ऐसे ही होगा कि लेकिन भी ये कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी अगर उसको एक उसका टेन्योर पूरा कर दिया ना, मैं चाहती हूँ कि भी होना चाहिए, अगर वो टेन्योर पूरा करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि उन्होंने क्या डिलीवर किया और क्या नहीं डिलीवर किया। आप बीच में से ही हुकूमत को काट देते हैं तो फिर उसने क्या आपको डिलीवर होगा? पाकिस्तान तो फिर वहीं का वहीं खड़ा है। अभी भी हम देखते हैं ब्लेमिंग चल रही है, बस एक दूसरे को, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, यहाँ की जो कौम है वो कहाँ खड़ी है। नहीं, इंशाल्लाह अब अपना जो है बहुत उम्मीद है, अपना जो है इंशाल्लाह अब आगे बेहतरी आएगी। कल आपने देखा डॉलर भी काफ़ी नीचे आया एकदम से, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये है कि अपना जो है। और आपको मैं एक और बात भी बताऊं कि ये इमरान खान के बकौल आपका जो ये टेन्योर था, हमारा नून लीग का जो पिछला टेन्योर था, उस पे आपका डॉलर 100-110 इस पे खड़ा रहा, लेकिन वो कहते जी मसनूई तौर पे, अब मसनूई तौर हमें नहीं पता भी वो कैसे उसको मसनूई तौर पे काबू रख सकते हैं, लेकिन नून लीग के दौर में डॉलर इतना ऊपर नहीं गया। ये तो अब अपना जो नून लीग के दौर में भी गया तो नहीं, अब नहीं, उस टाइम चले इतना नहीं गया होगा, लेकिन नहीं, मतलब कि 2-4 पे, लेकिन जो इसमें ने तो मेरे ख्याल में इसके तो 3-4 साल में को तकरीबन मेरे ख्याल में 100-150 रुपए इसके लेकिन टाइम भी तो वो नहीं है ना, जैसे जैसे टाइम हो रहा है, चेंजिंग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, चेंजिंग्स आ रही हैं, आपकी चीजें चेंज हो रही हैं, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बाद जो है वो चेंजिंग आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको हल नहीं करेंगे तो फिर किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं अगर पाकिस्तान जो है वो रिवर्स गियर लगा ले और पीछे चला जाए तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से भी आपसे जानेंगे कि आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जो ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर मुश्किलात का सामना तो आपके सामने ही है
کہ کاروبار تو پہلے ہی ہم فیول کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. ہاں ابھی ہم نے اسٹرائک پہ گئے ہیں تو ملتان کے ٹرانسپورٹر جو باشعور ہیں، میں ان کے ذمہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پرامن رہتے ہوئے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. ہم نے کوئی پاکستانی املاک ہے ملتان کے املاک کو ہم نقصان نہیں پہنچایا. ہم نے اپنے ایک دائرہ کار بہاڑی چوک پر ہم نے دھرنا دیا ہے. احتجاجی کیمپ بھی ہم نے وہی لگایا ہے. جو ادارہ اتنا بڑا ٹیکس پیڈ ہے، اتنا ایڈوانس ٹیکس پیڈ ہے، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم ٹوکن ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم اپنے وقت سے پہلے دے رہے ہیں 4 منتھ کے لیے. جیسے 4 منتھ ختم ہوئے پھر ہم ایڈوانس دے رہے ہیں. پھر فیول کی مد میں ہم ڈیلی ویجز پر ٹیکسز ان کو پے کر رہے ہیں. ٹول ٹیکس جا رہا ہے تو ملتان سے لاہور اگر آپ ایک بس ڈیوو جاتی ہے اس پر صرف موٹر وے ٹیکس 4000 روپے ہے. آپ نہ لائیں سینکڑوں سے ہزاروں گاڑیاں ڈیلی موٹر وے ٹریولنگ کرتی ہیں، کروڑوں اربوں روپے ہمارا ٹول ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. مگر اس کے متبادل کی جو انڈسٹری ہے پبلک ٹرانسپورٹ، ہمیں کچھ دینے کی بجائے گورنمنٹ ہمیں لے رہی ہے. ہمیں سبسڈی دینی چاہیے تھی انہیں، ہمیں تو کچھ نہیں دے رہی ہے، ہم سے لے رہے ہیں. ہم پریشان ہو رہے تھے، ہماری عوام پریشان ہے. اگر ہم احتجاج کی طرف گئے ہیں تو اپنے عوام کے لیے گئے ہیں. اگر ہم عوام کی طرف احتجاج کی طرف نہ جائیں، ہم یہ کہیں گے ہمارے اوپر فیول بڑا ہے، ٹوکن ٹیکس انہوں لگا دیں، انکم ٹیکس. ظاہری بات ہم نے اپنے گھر سے تو نہیں دینے کسی نے بھی، اوپر عوام کی طرف ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو برڈن ہمارے اوپر گرا ہم اپنے عوام کی طرف ایڈجسٹ نہ کریں. ابھی تک ہم نے نہیں کرائے بڑھائے، ہم فیس کر رہے ہیں اور فیس کرتے رہیں گے. ہم اپنے عوام پر انشاءاللہ برڈن ٹرانسپورٹر نہیں ڈالیں گے. اچھا، اگر فیول کی پرائز اور بڑھتی ہیں تو دین آپ پھر کرائے بڑھائیں گے؟ مجبوری ہے. پھر بھی ہم بڑا سوچتے ہیں، بڑا لائمل بناتے ہیں. ٹرانسپورٹر جو ہوتے ہیں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریشو کم ہو جائے، مگر عوام پر برڈن کیوں؟ ہمارا عوام کے اندر ہے ہی نہیں دینے کو. ایک عام آدمی اس کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار میکسیمم ہے. وہ گھر کا کرایہ اپنا گھر سسٹم نہیں چلا سکتا. آپ گھر کا راشن لینے چلے جائیں 10 سے 15 ہزار روپے صرف گھی چاہیے، یہ چیزیں آئیں گی. باقی چیزیں آپ رہنے دیں، بجلی کا بل رہنے دیں، ہر چیز رہنے دیں. کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے انسان؟ اس لیے پھر ہم کرایہ نہیں بڑھاتے. ہم سوچتے ہیں کہ یار عام آدمی کہاں سے دے گا؟ آپ کے سامنے مہنگائی کا جو طوفان برپا ہے، اوپر یہ بجلی بلوں کو جو آگے آپ کے معاملہ سامنے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام ڈیلیور کر سکے گی. یہ تو ہمیں حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں اچھا لاء عمل بنائیں جو ہم عوام کو ڈیلیور کر سکیں. اگر عوام میں ہم نے آنا ہے، ہم جن نے ڈکٹیٹر کہتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے دور میں ہماری غریب عوام نے ہمیں ترقی کی ہے، خوشحالی آئی ہے. مشرف دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کوئی سائیکل پہ تھا موٹر سائیکل پہ آیا، جو موٹر سائیکل پہ تھا کار پہ، کہاں سے آ گیا؟ خوشحالی تھی تو ہم آئے ہیں. یہ جو اپنی باریوں کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، یہاں آ کے ہماری نظام خراب ہو رہا ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں ویسے آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نون لیگی ہوں، پچھلی حکومت سے آپ سیٹسفائی تھے؟ سیٹسفائی تو میں تو سیٹسفائی، میں تو کہتا ہوں کہ چینجنگ کی انتظار تھی کہ اللہ کرے کو چینجنگ آ جائے. چینجنگ ایسی ہے کہ ہمارا ہی کھانا خراب سب کا ہو گیا ہے. ہمیں تو نظر نہیں آ رہی چینجنگ 4 منتھ سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے چینجنگ لے کے. میں نے کہا کہ 2 خاندان، اتنے بڑے خاندانوں نے سیاست داء پہ لگائی ہے. اللہ کرے ہمارے ملک میں یہ بہتری لے آئیں. 2 بڑے خاندان ہیں نا، بھٹو خاندان اور اپنا شریف خاندان، دونوں بڑی جماعتیں ہیں. باقی پی ڈی ایم اتحادی بھی ان کے ساتھ ہیں. میں تو آپ کے چینل کے دوست سب پی ڈی ایم جماعتوں کو کہہ رہا ہوں، خدا را عوام کا سوچیں، عوام کا سوچیں. اس بے حسی کے عالم میں یہ نہ ہو جائے کہ عوام آپ کا نام لینے سے ڈریں، اپنے بچوں کو لوگ ڈرائیں کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کو ووٹ نہیں دینا. میں تو آپ کو فورم سے کہہ رہا ہوں یہ، اور عوام کہہ رہی ہے. ابھی بھی تو دیکھیں نا، عوام کافی جو ہے وہ نون لیگ سے جو ہے وہ ناراض ہے. نون لیگ سے نہیں، مہنگائی سے ناراض ہے. مہنگائی سے تو ناراض ہے ہی ہے. عوام نہیں کر رہی، مہنگائی کو ہٹ کر رہی ہے کہ مہنگائی ہے. اگر اس میں پی ٹی آئی ہوتی تو عوام بھی یہی ان کا تاثر ہوتا تھا. جب اپنا پی ٹی آئی کا دور تھا تو عوام یہی کہہ رہے تھے، سڑکوں پر آ رہے تھے. انہوں نے ضمنی سیٹیں لوز کی تھی، اسی لیے لوز کی تھی نا کہ مہنگائی تھی. وہی مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے. چاہے اس میں پی ڈی ایم جماعتیں ساری ہیں، سب سے پریشان ہے کہ نون لیگ اس میں ٹارگٹ آ گئی کہ نون لیگ سامنے ہے، باقی سائڈ پہ، مگر سب سے ہیں. عوام کسی کو بھی برداشت نہیں کرے گی اگر یہ حالات رہے تو. ظاہری بات عوام پریشان ہو آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات جو ہیں وہ زیادہ، میں تو کہہ رہا اللہ کرے پاکستان افواج ہی آ جائے، وہی ہم جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان سے بہتر ہیں. اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میں واللہ باخبر چاہتا ہوں. دیکھیں نا، میں نے کہا کہ آپ تاریخ اٹھا کے، تاریخ گواہ ہے نا، یہ میری بات کو آپ نہ کریں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تاریخ جب ضیاء کا دور رہا ہے، ہمارے والدہ نے بتلا رہے تھے اس میں، چلو مجھے اتنی ہوش نہیں تھی. مشرف دور تو ہم نے میں نے اپنی ہوش میں گزارا ہے. میں اس ٹائم ٹرانسپورٹ خود لیڈ کر رہا تھا، والد صاحب نے میرے اندر کاربر کر دیا تھا، تو میں نے دیکھا یہ سارے معاملات. اب جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ آج فیول پورا نہیں ہے، گاڑی لاہور کا چکر لگا کے آتی ہے، اس کے بعد کیش نہیں ہوتا، ڈرائیور کنیکٹر کو ہم نے اپنے پاس دینا پڑتا ہے. کب تک دیں گے؟ اگر 10 گاڑی کما کے لیے 10 بنام ہو گئے، ہمارا کھاتا برابر چل رہا ہے. گاڑی قسطوں کی ہیں، ہماری نقدوں گاڑیاں. تو میں نہیں سمجھتا پورے پاکستان میں کوئی ایک ٹرانسپورٹر ادھر آپ کے فورم پہ مجھے ثابت کرتے کہ اس گاڑی کے بھی نقدوں کی لی ہو. ہر آدمی ہم قسطوں گاڑی لیتے ہیں بینکوں سے. اچھا، ایک گاڑی کی کیا مالیت ہوگی اس ٹائم؟ نئی گاڑی نووا 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کی آ رہی ہے. یہ تو اسکیم چل رہی تھی، وزیر اعظم اسکیم، اس سے 5% پہ گاڑیاں دے رہے، تو ہم نے اس میں انجوائے کرتے ہوئے بھی، بڑی اچھی اسکیم ہے.
گاڑیاں لے لی ہیں مگر اب 5-5.5 لاکھ روپے گاڑی قسط نہیں دے پا رہے, حالات پریشانی طرف جا رہے ہیں. اللہ ملک پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کرے. بالکل اس ٹائم تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ایک مشکل دعا کو ہیں ملک اسٹیج پہ ہیں ہم لوگ, پاکستان ہمارا ملک جو ہے, اور اس کے ساتھ ظاہری بات جو بیٹھے ہیں ہم تو انہیں سے امید لگا کے بیٹھے ہیں نا, ہمارے حکمران جو بیٹھے ہم تو ان سے امید لگائی ہوئی ہے کہ اللہ پاک ہمارے پر رحمت کرے, ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرے, توفیق دے سب کو کہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر ہو, اس میں بسنے والوں کی خیر ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, جس میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں, NA 157 میں جو ہے وہ اس سیٹ پہ اب دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ گیلانی جو ہے وہ بھی آ گئے ہیں آگے, اور اس کے بعد ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اپنی بیٹی کو لا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس کے بارے میں ایک تو یہ کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ ایک تو اس میں میرا حلقہ بھی آتا ہے, تو اس سے بھی تھوڑا سا میں اس پہ یہ ہے کہ ہمارا تو یہ ہے کہ غفار ڈوگر صاحب تھے لاسٹ جو انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, اور انہوں نے بڑی اچھے انہوں نے ووٹ لیے تھے, اور اس سے پہلے وہ MNA بھی تھے, MNA بھی بنے تھے بہت بھاری اکثریت سے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنا وہ ایک ورکر بندے ہیں غفار ڈوگر صاحب, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ان میں یہ اپنا مخدوموں والی اور یہ وہ ان میں وہ چیز نہیں ہے. انہوں نے آ کے ایک جیسے ایک نیچے سے گراس روٹ لیول کا بندہ ہوتا ہے, تو اور وہ ان کی جو ہے وہ پہنچ بھی وہ گراس روٹ لیول تک ہے. تو اس میں یہ کہ ہماری تو یہی خواہش ہے, اور ہماری اپنا پارٹی سے بھی یہی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دی جائے تاکہ وہ الیکشن لڑیں اور وہ جیت کے ہمارے حلقے کی نمائندگی کریں, کیونکہ ہمارے حلقہ جو ہے وہ جو NA 157 ہے یہ کیونکہ زیادہ دیہاتی اس پہ اپنا وہ ہے, بلکہ ٹوٹلی تقریباً دیہاتی ہے اپنا اس پہ ڈپینڈ ہے. تو اس میں یہ کہ ایسی بندے کی ضرورت ہے جو اپنا جو ہے جو عوام کا جس کے دل میں درد بھی ہو, اور جو یہ نہ ہو کہ کوئی ایک مثال ہے زندگی میں جس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو, نام ہی نہ سنا ہو, وہ آ جائے اور وہ آ کے الیکشن لڑے. یا ایک مثال ہے گیلانی بھی ہیں, چاہے انہوں نے بھی اس حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا. جب یہ وزیر اعظم کا جب یہ MNA موسیٰ گیلانی بنا تھا تو اس کا والد صاحب وزیر اعظم تھا, اس ٹائم کچھ ہوا نہیں, تو اب یہ ایک مثال MNA بن گیا, اب اس نے کیا کر لے گا یہ. تو انہیں ویسے ہی نہیں پتہ, انہیں یہ نہیں پتہ ہمارے حلقے میں کون سے معزز ہیں, یہ کن کے پاس ہم نے کیا وہ کرنا ہے. تو غفار ڈوگر صاحب بہت اچھے اور بڑے اپنا سیاسی ان کی ایک سوجھ بوجھ بھی ہے, اور ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ لڑیں گے اور وہ جیتیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا, وہ تو سننے میں آ رہا ہے کہ آزاد امیدوار بھی وہ تو یہ نہیں کوئی PDM والا ایک وہ جو چل رہے ہیں, ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی پارٹی, کیونکہ ہم ابھی مشترکہ جو گورنمنٹ اس ٹائم تو گورنمنٹ کہہ لیں, تو وہ مشترکہ ان کا ایک وہ ہے کہ کہیں پہ اگر ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے, کہیں پہ اگر ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو ہمارا نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں بس وہ گیلانی صاحب کے یہ بیٹے ہیں, تو وہ پھر اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے پہلے سے ہی اس سیٹ کے بارے میں جو یوسف گیلانی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی جگہ پہ جو آپ مہربانی کریں, کیونکہ انہیں لگتا ہے جی موسیٰ جو ہے وہ سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے. تو اپنا جو ہے وہ پھر اس سے تھوڑا سا اوپر وہ اس کی وجہ سے وہ زرداری صاحب بھی کوئی کر رہے ہوں گے, پھر انٹرفیئرنس کہتے ہوں گے کہ یہ والی سیٹ آپ اپنا بندہ نہ کریں, اور وہ ہے. لیکن وہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ یا تو ایک ہونا کہ اس کا حلقے میں اس کی وہ بالکل, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کوئی بھی نہیں ہے جس طرح عوام کے حوالے سے, کیونکہ لوگوں کے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں اور وہ بہتر بندہ جان سکتا ہے جو ان میں گھل مل جائے, جو ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو, جو ان کی مشکلات کو پرابلمز کو سمجھتا ہو, سنتا ہو. میم دیکھیں نا, میں آپ کو ایک سیدھی سی میں نے بات کر دی, 2011 میں ضمنی الیکشن ہوا تھا, 2011-12 میں, تو اس ٹائم یہ ان کے والد صاحب وزیر اعظم تھے موسیٰ گیلانی کے, یہ آئے حلقے میں, یہ MNA بنے, بڑے اچھے بھاری اکثریت سے بن گئے. اس کے بعد تو اپنا جو ہے اپنا وہی کا وہی حلقے میں ایک کوئی کام ہوا ہی نہیں. میری UC ہے وہ ان کے حلقے میں آتی ہے, وہاں سیوریج ہی نہیں ہے, حالانکہ وزیر اعظم کے بیٹے کے لیے کیا وہ تھی, حالانکہ وہاں سے پچھلی دفعہ بھی یہ میری UC ون کی اس نے, یہ 2018 میں بھی. تو مقصد یہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ وہی حلقہ ہی آپ جہاں سے ون کر رہے ہو وہی آپ نیگلیکٹڈ ہے, ادھر ہی ترقیاتی کام نہیں ہے. غفار یہ اپنا ڈوگر صاحب بنے تھے, تو اپنا یہ تو وزیر اعظم کے بیٹے نہیں تھے, وہ تو آپ کے اتحادی ہیں, تو پھر کس طرح آپ میں اتحادی ہیں, لیکن اب کینڈیڈیٹ پہ تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نا. کینڈیڈیٹ کا میں اپنا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اپنا کینڈیڈیٹ کا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اتحادی تو ہیں, ٹھیک ہے, اوپر اتحاد ہے, اچھی بات ہے, لیکن ہم تو یہ کوشش تو یہی کریں گے کہ جو ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ ہے جو وننگ پوزیشن میں ہے,
جو اگر مثال ہے وہ اگر لڑتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ آئیں, کہیں اور پنجاب میں کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی کرنے تو کسی اور حلقے میں جا کے کر لیں, ادھر تو نہ کریں نا. یہاں پہ چلے یہ ہے کہ وہ اپنا جو ہے پہلے بھی وہ حلقہ کافی, وہ آپ کو پتہ ہے دیہاتی حلقہ ہے تو ادھر بہت مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ پھر مزید پھر وہ مشکلات بڑھتی ہیں. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اب انکم ٹیکس کی بات کر رہے تھے, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس کی کیا صورتحال ہے, کیا آپ انکم ٹیکس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں, حکومت کو کیا مسائل سامنے آ رہے تھے ٹرانسپورٹرز کو لے کر؟ کوئی میم ڈسکس ہوتی تو ہم اسے بتلاتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اس کا جو پہلے والی آپ کی ٹیبل ٹاک ہوئی اس پہ بھی کوئی, یہ پہلے آلریڈی چلے آ رہے تھے, سن 69 سے رول چلا آ رہا تھا, وہ رول تھا. اس کے بعد انہوں نے کوئی نوٹیفکیشن چینج نہیں کیا ہے. اب انہوں نے ایز اٹ از چلا آ رہا تھا. اگر انہوں نے اب چینج کرنا تھا, ہم چاہتے تھے کہ ہماری ٹرانسپورٹ کی کمیٹی دیکھیں, جو بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے اسے پتہ ہے. یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کیا پتہ ہے. اگر وہاں پر معیشتوں کی پریشانی تھی, چاہتے تھے کہ انکم ٹیکس ہمارا بڑھایا جائے, یہ ہمیں بلاتے, مشاورت کرتے, فکس نہ کرتے. اب ایک گاڑی کی مالی تھا 50 لاکھ روپیہ, اس پر وہی ٹیکس انہوں نے لگا دیا. اب جو نئی گاڑی آ رہی 3 کروڑ کی, اس پر وہی ٹیکس لگا دیا. انہوں نے سب برابر کر دیا نا. ہم تفریق تو ختم کر دی. ایک بندہ شام کو کما رہا 1000 روپیہ, ایک کما رہا 10,000 روپیہ, اس میں کیسے آپ تفریق نکالیں گے؟ ان کو چاہیے تھا بٹھاتے, ٹرانسپورٹر سے مشاورت کرتے, اس میں بیٹھ کے تفریق نکالتے کہ بھائی ہم نے ایک معاملات کرنے, آپ ہمیں کیا رائے دیتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ ہر دور میں ایز اے ٹرانسپورٹر نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے ملک کا, کیوں ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں, ہم نے حکومت سے چلنا ہوتا ہے, معاملات 100 ہوتی ہیں, اس وجہ سے ہم نے کبھی ان کے خلاف نہیں گئے. یہ پہلی دفعہ پاکستان تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلی دفعہ ٹرانسپورٹر نے متحد ہو کے پورا پاکستان بند کیا 2 دن کے لیے, مگر انہوں نے ٹچ سے مس نہیں ہوئی. انشاءاللہ یہ محرم کا مہینہ گزرنے دیں, پھر انہیں پتہ چل جائے گا یا تو یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. ایک تو کام ہوگا نا, فل تیاری کی ہوئی ہے, ہمارا ذہن یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, اپنے رزق کے لیے انسان لڑتا ہو, جو مارا جاتا ہے مرتا ہے, اسے یہ نہیں کہتا بندہ مر گیا وہ شہید ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کے رزق کے لیے ہم نے سر پہ کفن باندھ رکھے ہیں, ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ہم لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کریں گے. اگر ہمارے ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے, میں آپ کو چینل تو سے کہنا چاہتا, ابھی بھی ٹائم ہے, محرم کے 4 دن ہیں, ہمارے میں بلائیں, ہم حکومت ساتھ بیٹھیں گے, ٹیبل ٹاک کریں, جو معیشت کا حال ہے ہمیں بتلائیں, ہم ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جو جائز ٹیکسز ہمارے پر لگائیں, ہم کون سے انکاری کر رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے, ہم دیتے ہیں. مگر یہ تو نہیں ہے کہ 300 سے بڑھا کر آپ 8,000 روپے لے جائیں. اس کو 8,000 پر سیٹ کی بات آپ کر رہا ہوں. اگر 8,000 گاڑی ہو تو ہمیں کیا تھا, 8,000 روپے پر سیٹ ہے, پر سیٹ 47 سیٹر گاڑی ہے. آپ کو کیلکولیشن کریں 4 لاکھ روپے انکم ٹیکس بنتا ہے, مجھے بتائیں کیسے دیا جائے گا. بالکل, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے, کیونکہ احتجاج ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پھر وہی بات کہ آپ اداروں کی جو میں نے بات کی کہ جو ہے وہ آپ جو انتشار کی سیاست ہے, اب الیکشن کمیشن تو ایک ایسا ہے کہ وہ ایک باڈی ہے اپنا, ایک ایسی کہ جو الیکشن کرواتی ہے ملک میں, ایک نیوٹرل ادارہ ہے. تو اس کو بھی آپ اگر سیاست میں گھسیٹیں اور اس کو بھی اگر جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ ٹھیک ہے, نہ آئے تو آپ کہیں جی ہم پھر جو ہے وہ اس کو نہیں رہنے دیں گے, یا الیکشن کمشنر کو آپ دھمکیاں دیں یا اس کو بلیک میل کریں, تو یہی تو بات ہے. اس وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ نقصان میں بھی ہے, اور لوگ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسی وجہ سے بے تکی چیزیں ہیں یہ. اس سے اب مجھے اور اگر احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج تو میم پرامن کر لیں, لیکن یہ پرامن ان کا پھر بڑھتا یہ پھر اپنا جلاؤ گھراؤ پہ آ جاتے ہیں, پھر یہ اگلی ڈیٹ دینے لگ جاتے ہیں, پھر یہ لانگ مارچ پہ آ جاتے ہیں, پھر یہ اپنا پھر لانگ مارچ سے پھر یہ اداروں پہ آ جاتے ہیں. پھر ان کا یا تو احتجاج یہیں پہ رک جائے, آپ نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا, ختم ہو گئی بات. لیکن پھر یہ پھر شہر بند, پھر نئی مطلب کہ پھر اپنا جو ہے وہ ہر دور میں ہر حکومت نے کیا. نہیں میم ہر دور میں نہیں, ان کا کچھ زیادہ ہی ہے. ہوتے ہیں احتجاج وغیرہ, جیسے اب کہہ رہے تھے ہم نے بہاڑی چوک پہ کیا, سائڈ پہ کر دیا, نہ کوئی لوگوں کو پرامن کیا, باہر نکلے کہ ہماری وجہ سے کوئی مریض پریشان نہ ہو. اختلاف رائے تو ہر بندہ رکھتا ہے نا. اگر میں ایک چھوٹا سا, مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو آج کا الیکشن کمیشن کو جو احتجاج کر رہے ہیں, اس میں عوام کا کہاں پہ وہ ہے, اس میں
کسی کے نوکری کے لیے کر رہے ہیں, کسی کے اپنا گھر کے اس کے سرکل کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو صرف اپنی ذات کے لیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. ملک عوام کے لیے تو احتجاج نہیں ہے. یہ تو جی انہوں نے ان کی پارٹی کے خلاف ایک فیصلہ دیا کہ جی یہ فنڈنگ لیتے تھے وہ غلط تھی, جو ایک ہمارے ملک کا قانون ہے الیکشن. لیکن اس سے اگر ہم بات کریں نون لیگ کے بھی تو بہت سارے کیسز ہیں جو بہت ٹائم سے چل رہے تھے, ان کو بھی تو بہت پیچھے دبا دیا گیا, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مجھے تو نہیں پتا ان کو کیس چل رہا. کیوں منی لانڈرنگ کا اتنا بڑا کیس چلا, وہ تو ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہ آ سکی. منی لانڈرنگ والا تو فیصلہ آ گیا تھا, وہ تو اقامہ کا آ کے نکلا تھا کہ جی اقامہ ہولڈر ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی تک ان کی سماعت نہیں ہو سکی, ان کے فیصلے نہیں آ سکے. دیکھیں اس کا بھی تو 8 سال بعد آیا نا, 8 سال بعد آیا, تو اس پہ بھی اپنا جو ہے وہ. لیکن میرے سے مقصد یہ کہ جو آج کا احتجاج ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا, ٹرانسپورٹرز کے لیے ہوتا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ساجد امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں جنوبی پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی میاں آفاق انصاری صاحب جو کہ صدر ہیں کریانہ ریٹیلر پنجاب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, آج ان کے جو ہمارے تاجر ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں ان پر ہم بات کریں گے, اور ساتھ میں گڈز ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو, کیا ان کے مطالبات ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں نا کہ گڈز ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جس طرح ابھی فیول پرائسز بڑھی ہیں, ڈیزل پرائسز بڑھی ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ السلام علیکم. گڈ ٹرانسپورٹ کو جو ڈیزل کا مسئلہ ہے یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. جیسے ڈیزل بڑھتا ہے تو ڈیزل کے بڑھتے ہی اسی دن سے ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ اس کے ساتھ جتنی ریلیونٹ چیزیں ہیں ٹرانسپورٹ میں, فیول, موبل آئل, ٹائر, جو بھی چیزیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اور جو ریٹ ہے نا کرائے وہ تو فوراً نہیں بڑھتے, ان کو ایک ٹائم لگتا ہے, آہستہ آہستہ ان کو ایک ٹائم ہوتا ہے. فوراً کوئی ریٹ نہیں بڑھاتے جو جن کا کارگو ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, بچت کوئی نہیں ہے. خاص کر کے جو چھوٹی گاڑی والے ہیں یا جن کے پاس 1-2 گاڑیاں ہیں ان کو تو بالکل بچت نہیں ہے, وہ بلکہ اس نوبت تک آ جاتے ہیں کہ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم چلائیں گے تو فیول کی جو کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو اس کا کرایہ وہ کم مل رہا ہے, اس سے بہتر ہے کہ گاڑیاں کھڑی کر دیں. تو چھوٹا ٹرانسپورٹر اور بڑا بھی ظاہری بات ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے, لیکن ایفیکٹ زیادہ چھوٹے ٹرانسپورٹر پہ آتا ہے, 1-2 گاڑی والے. صحیح. تو اس طرح کے ڈیزل کے مسائل کافی سارے ہیں, ڈیزل, پٹرول, موبلائل, تو یہ تو ڈیفینیٹلی مسئلے ہیں اس کے. تو اس کے علاوہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں؟ اس کے علاوہ اب جو ہمارے ٹرانسپورٹ گڈ ٹرانسپورٹ ہے نا, یہ جب روڈ پہ چلتی ہے تو جیسے ہی چلتی ہے اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. راستے پہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے روڈ ٹوٹے ہوئے, اور ٹیکس سب سے زیادہ جو ٹرانسپورٹر ہے وہ دے رہا ہے گورنمنٹ کو ہر جگہ پہ, جگہ جگہ پہ. جب اس نے گاڑی خریدی ہے اس نے ٹیکس دیا, اس کے بعد اس نے ڈیزل ڈلوایا ٹیکس دیا, پھر وہ جب روڈ پہ چڑھا ٹول پلازے پہ ٹیکس دیا. اچھا, اس کے بعد ٹوکن کتنے اس کے وہ ہیں, وہ ٹیکس چیزیں ہیں جس پہ ٹیکس اس کو دینا پڑتا ہے. اور ٹیکس کا جیسے اب پبلک ٹرانسپورٹر والوں نے بھی ہڑتالیں کی ہوئی ہیں اسٹائک, ان کے اوپر اب جو ٹیکس بڑھ گیا ہے, اسی طرح گڈ ٹرانسپورٹ پہ بھی بڑھ رہے ہیں. اچھا, اب ٹیکسز میں یہ ہے کہ ٹیکس تو چلو وہ دے رہے ہیں, تو ان کو کوئی سبسڈی, کوئی ریلیف یہ بھی تو ملنا چاہیے نا. جیسے اب روڈ ٹوٹے ہوئے, اب یقین کریں روڈ ٹوٹے ہوئے, جو بھی گاڑیاں جاتی ہیں آدھی گاڑیوں کو تو وہ ٹائر خراب ہو جاتے ہیں یا مینٹیننس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. تو روڈ ٹھیک ہونے چاہیے. اگر اتنے ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے, روڈ ٹھیک ہوں, اور ٹیکس جو ہے وہ اس حساب سے لیں جو چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی اس کی کیٹیگری کے حساب سے ٹیکس لے, نئی کے حساب سے, پرانی کے حساب سے. تو یہ سب کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ یکساں ہے, یکساں ہے, پرانی پہ ٹھیک ہے, جو نئی ہے چاہے پرانی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو مسائل اور ہیں, پولیس کے بھی مسائل کافی ہیں. اس میں اب ایک اور ایشو جو ہمارا یہ ہے کہ پٹرولنگ پولیس ہے. اب پٹرولنگ پولیس ایک بنائی گئی تھی عوام کی سیفٹی کے لیے, سہولت کے لیے, پرویز الہی صاحب نے بنائی تھی, بڑا اچھا قدم تھا ان کا, اچھا اقدام تھا. لیکن اب حکومتیں جیسے جیسے چینج ہوتی گئی نا تو ان کی جو ڈیوٹیز تھی وہ بھی چینج ہو گئی. صحیح. اب ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ جب یہ ان کو اپائنٹ کیا تھا, ڈیوٹی یہ تھی کہ راستے پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, فیول ختم ہو جاتا ہے, ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے کسی جنگل ایریے میں, تو وہ ان کی وہ ہیلپ کرتے تھے پہلے.
اچھا اب جب ان کی ڈیوٹی چینج ہوئی ہیں نا، اب ان کا کیا ہے کہ اب انہوں نے چلان وغیرہ کرنے شروع کر دیے اوور لوڈ گاڑیوں پہ یا تیز رفتار گاڑیاں 279 کے کافی پرچے یہ ابھی تک خود پرچے کرتے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو گاڑی ہے اس کو پکڑ کے تھانے میں دے دیا اور استغاثہ یہ پیش کرتے کہ اس پہ پرچہ دو. جو استغاثہ پیٹرولنگ والے دیتے ہیں، تھانے والوں کو تو پرچہ وہ کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے 279 کا. 279 کا پرچہ یہ ہے کہ آج کل اتنے ہو رہے ہیں 279 کے، جی تیز رفتاری. اب لوڈ گاڑی جو ہے کارگو والی جس نے 40 ٹن 30 ٹن تک کارگو لوڈ کیا، وہ تیز رفتاری تو کر ہی نہیں سکتی. اس پہ بھی بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ سلو جاتی ہے، زیادہ نہیں. ہاں کوئی وائلیشن اگر ہو، اگر 2-3 ہزار دے دو تو پھر تو کوئی چلان نہیں ہے. اچھا. ورنہ دو پیسے نہ دو تو چلان ہو جاتا ہے. یہ معاملات ہیں. پیٹرولنگ کو بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کو وہ ڈیوٹی جو اپنی سر انجام وہ صحیح دینی چاہیے، پیٹرولنگ پولیس کو خاص کر کے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گشت وغیرہ ان کو اپنی، ہاں جس طرح وہ پہلے گشت کر رہے تھے اسی طرح گشت بھی ان کا ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے ٹرانسپورٹ کے کافی مسائل ہیں. چوری ڈکیتی کا بڑا مسئلہ ہے، چلتی گاڑیوں سے مال اتر جاتے ہیں. خاص کر کے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں یہ بہت زیادہ ہے. یہ قادر پور رواں سے خانیوال، لودھراں، علی پور، یہ یعنی کہ جو جنوبی پنجاب ہمارا یہ ملتان ڈویژن. ہم آر پی او صاحب تھے راجہ رفت صاحب، ان سے ملے تھے پچھلے ہفتے. ہمارا وفد پورا ملا تھا. انہوں نے یقین دلوایا کہ ہم یہ بالکل ایک منظم گینگ ہے جو یہ چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں، اس کو ہم پکڑیں گے. لیکن بس محرم آ گیا جس کی وجہ سے وہ بھی تھوڑے ڈیوٹیز وغیرہ آگے پیچھے لگ گئے. ٹھیک ہے. یہ مسائل ہیں ہمارے. اس مسائل پہ زیادہ مزید بھی آپ سے بات کریں گے. سر، تاجروں کے حوالے سے اس ٹائم جو بلوں میں اب ٹیکس لگ کر آئے گا، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں اور آگے مسائل بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں روہی چینل کا اور اس کی ٹیم کا مطلب ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تاجروں کے مسائل اور عوامی مسائل پر ہمیشہ تاجروں کو فوقیت دی ہے. ان کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنے فورم کے ذریعے عوام تک اور حکام بالا تک ہماری بات پہنچائی ہے. فنانس بل 2022 جس میں تاجروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ان کی رائے کا احترام نہیں کیا، ان سے مشورہ نہیں کیا، جبری ٹیکس سیل ٹیکس کی شکل میں عائد کر دیا ہے، جو کہ ظالمانہ ٹیکس ہے. تاجر برادری اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور انشاءاللہ اسے نہ بھرنے کا بالکل مصمم ارادہ ہے. گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے کہ ہم اپنے کاروبار بند کریں اور اپنے حق کے لیے آواز جو ہے وہ عوام کی آواز اور اپنے تاجروں کی آواز حکام بالا تک پہنچائیں. ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ جب پالیسی بناتے ہیں پہلے تو وہ ووٹ لیتے ہیں. ووٹ میں تاجروں کو اعتماد میں لیتے ہیں، عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں. انہیں بہت سارے نعروں کی شکل میں جانا ایشوز مطلب ان کے ریس کرنے کی باتیں وعید کرتے ہیں. لیکن جب اسمبلی میں پہنچتے ہیں، وہ صوبائی اسمبلی میں ہو یا قومی اسمبلی میں، تو وہ گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے جاتے ہیں. وہ عوام کو چھوڑ دیتے ہیں. عوام کی بات تو ووٹ لینے کی حد تک ہے، لیکن جس وقت ان کو حل کرنا ہے، ان کی پالیسی بنانی ہے، تو سٹیک ہولڈر سے کوئی رابطہ نہیں کرتے، کوئی ان کی رائے نہیں لی جاتی. اب بھی تو گورنمنٹ جب تاجروں نے اپنے احتجاج کی شکل میں اپنے ایشو پر مد نظر ثانی کے لیے ان کو یہ باور کرائی ہے، اس وقت بھی تو گورنمنٹ اب بلا رہی ہے تاجروں کے ساتھ. اب بھی تو گفتگو شنید کر رہی ہے. اگر سٹیک ہولڈر کو پالیسی بنانے سے پہلے کہ ان کے ایشو کیا ہیں، ان کو سن لیا جائے، ان کو بلا لیا جائے، ایک ٹیبل پہ بلا لیا جائے. پھر گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ تاجروں کو تقسیم کر کے کوشش کرتی ہے ان کے معاملات کو دیکھا جائے. کسی کا فوٹو سیکشن کرا لیا، کسی کو بعد میں بلا لیا. اگر گورنمنٹ بالکل تاجروں کے ساتھ مخلص ہے اور مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے اور ہمارے ذریعے عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، تو سٹیک ہولڈر کے ساتھ پالیسی کو ایک میز پر بلائے، تمام تاجروں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے. یہ نہیں علیحدہ فردن تاجروں کی جو حقیقی نمائندے ان کو بلایا جائے، ان کو سنا جائے آپ کے مسائل کیا ہیں. وہ بھی ملک کی معیشت کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے تاجر، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہے. ان کے اوپر فیصلے مسلط کرتے ہیں کہ جائے کہ اس کا بہترین نظام لینے. اب دیکھ جس طرح سے بدگمانی پیدا ہوئی ہوئی ہے اس وقت، گورنمنٹ اور ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے، جس کا نقصان تاجر کو بھی ہے اور عوام کو بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
تو اس کے حل کے لیے اسٹیک ہولڈر کو پہلے جانا شامل مطلب اس میں میٹنگوں کے اندر شامل کریں, اس کی کمیٹیاں بنائیں اور کمیٹی کے ذریعے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی سیلز ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے اب آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں, کیا چیزیں ہیں, تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا. دیکھیں, اس میں کیٹیگری بنا دی گئی ہیں سیل ٹیکس کے زمرے میں کہ 30,000 روپے کا جو بل آئے گا بجلی کا, اب ایک دکان پر 2 سے زائد میٹر بھی لگے ہوئے ہیں, ادارہ ایک ہے, کام ایک کرتا ہے, رجسٹریشن تو ایک ہی ہونی چاہیے نا. اب اس کو 3 بل لگیں تو یا 2 اس کے بجلی کے میٹر ہیں تو اس میں 2 میں جانا 3,000, 6,000 اور 10,000 کی کیٹیگری بنا دی ہے. اس کی کوئی تشخیص نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں, جیسے فگر میں آیا انہوں نے جناب اس کو ایشو کر دیا ہے. اب جس دکاندار کے پاس 2 میٹر لگے ہوئے ہیں, اس کے گودام پہ بھی لگا ہوا ہے, اس کی دکان پہ بھی لگا ہوا ہے, تو اس کو تو بیچارے کو 2 لگے ہوئے تو 6,000 روپے لگ گئی. اگر اس کا بل 50,000 سے زیادہ گیا تو اس کو 12,000 روپے لگ گیا. اور جس کا 12,000 سے زیادہ ہے, جیسے سپر سٹور ہے وہاں پہ 1 سے زائد میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی تو جانا تعداد بڑھ جائے گی, وہ 10,000 کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. وہ سیل ٹیکس بھی دیں, انکم ٹیکس بھی دیں, اس کی تشخیص نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اب حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل سامنے نہیں آیا. اب حکومت کے اوپر جب تاجروں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تو اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگیں ہو رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی بددیانتی ہے. اگر مخلص اور اخلاص کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہے تو تمام سٹیک ہولڈر جتنے بھی تاجر حقیقی تنظیمیں ہیں ان کو بلایا جائے, ایک پیج پہ ان سے بات کی جائے, ان کو تقسیم نہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چلنا چاہیے, مل کے چلنا, تاکہ ایک ہی جگہ پر, ہاں, بحثیت ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جو بھی ٹیبل ٹاک ہے اس کو کیے جائے اور جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اس کو حل کیا جائے, اس میں آسانی بھی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں جو ابھی جو بل میں لگ کر تو آ چکا ہے, تو ابھی کیا ہوگا اس کا, کہ یہ ریورس کیا جائے گا, کیا اس کے اوپر کیا آگے جو آپ سمجھتے ہیں؟ مختلف مطلب میٹنگوں کے اندر انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم جو ہے نا ابھی 150 کی کیٹیگری جو جن کے 150 یونٹ آئیں گے ان کو ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں, 100-150, لیکن حتمی نہیں ہے. لیکن 150 یونٹ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہمارا مطالبہ اب آیا ہے کل تاجروں کی میٹنگ میں کہ کم سے کم 300 یونٹ پر رعایت دی جائے, اور اس پہ بھی اس کی تشخیص کی جائے کہ میٹر میں بے شک ایک دکان میں 2 لگے ہوئے یا 3 لگے ہوئے, ادارہ ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے. یہ گفتگو چل رہی ہے, اور کسی حد تک اب وہ کچھ بات کو سمجھ رہے ہیں. اب وہ کہہ دیجیے ہم پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں, کل دن رات تک تو یہی بات تھی, آج نئی میٹنگ ہونی ہے, دیکھیں کیا مطلب ڈیسیزن لیتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی طرف سے آپ کو بھی کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں؟ نہیں, ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا پورٹ کو, نہ ہمارے پاس کوئی ٹرک سٹینڈ ہے بالکل کسی شہر میں بھی. اب ملتان کتنا بڑا شہر ہے, یہاں پہ کوئی پراپر ٹرک سٹینڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ٹرک اڈے مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں, کافی کلومیٹر, کوئی مظفر گڑھ روڈ پہ, کوئی بہاولپور روڈ پہ, ایسے کافی جگہ پہ پھیلے ہوئے. ایک منڈی مارکیٹ نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ سے جو ہے نا چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں, گاڑیاں کوئی روڈوں پہ کھڑی ہیں. ایک تو روڈوں کی ٹریفک کی روانگی متاثر ہو رہی ہے اس سے. اب جیسے اب یہ ہمارا مظفر گڑھ روڈ ہے, بہاولپور بائی پاس سے مظفر گڑھ روڈ ہے, یہاں پہ اڈے کافی ہیں. تو یہاں پہ اب یہ ہے نا گاڑیاں روڈوں کے اوپر کھڑی ہیں, ٹریفک بلاک ہے, ایمبولینس وغیرہ جو بھی روانی متاثر ہو رہی ہے. کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بڑی گاڑیاں جیسے ہی روڈز پہ کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ٹریفک کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. اچھا, اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ پراپر کوئی ایک جگہ دے جس میں یہ چاہے کہ وہ لیز پہ دے دے, جس طرح گورنمنٹ سوسائٹیز بناتی ہے, جو کوئی بھی بناتی ہے, تو ان ٹرانسپورٹروں سے ان سے وہ قسطوں میں پیسے لے اور ان کو پلاٹ ایشو کرے. یہی طریقہ کرے. یہ ہم نے سجیشن, ہم نے درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں مختلف جگہ پہ, وزیر اعلیٰ تک, وزیر جو ان کے ہیں متعلقہ فیلڈ. اچھا, یہ مین ایشو ہے. صحیح. اچھا, ٹیکس وہی میں پہلے جو میں نے بتایا, ٹیکس تو دے رہے ہیں, تو اب اس کا کوئی بینیفٹ ریلیف تو ملنا چاہیے نا ٹرانسپورٹروں کو, گڈ ٹرانسپورٹ. لیکن کوئی جو ہے نا ریلیف آپ کو نہیں مل رہا ٹیکس پے کرنے کے بعد بھی. کہ ابھی انصاری صاحب بتا رہے تھے, حکومت کہیں بیٹھ کے ہمارے کو مطالبات کوئی ہمارے نمائندوں سے سنے, ان کے مطالبات کو مانے, جائز مطالبات. ہاں, تو آپ کے ساتھ کوئی کبھی جو ہے ٹیبل ٹاک نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے, کوئی نمائندہ اس طرح کا کوئی بات نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں, ملتان میں بالکل کوئی نہیں ہوئی. یہاں ٹرک سٹینڈ ایک بھٹو دور میں ملا تھا, یہ جو پرانا تھا نا ویاڑی چوک, لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ چھوٹی اس وقت آج سے 30-40 سال پہلے جو ملا تھا اس وقت تو جگہ تھوڑی تھی, گاڑیاں بھی کم تھی, آبادی کم تھی,
اب آبادی ہر چیز ٹیکسٹائل انڈسٹری زیادہ ہو گئی ہے ملتان میں. ملتان اب الحمدللہ جو ہے نا کافی یہاں انڈسٹری لگ رہی ہیں, ٹیکسٹائل ملیں کافی لگ رہی ہیں. تو انہیں آپ دوسرا موٹر وے کی وجہ سے, سی پیک کی وجہ سے یہ ایک سینٹرل بن گئی ہے. تو یہاں پہ تو اب ویسے انڈسٹری کا کام زیادہ ہے, گڈ ٹرانسپورٹ کا تو کام انڈسٹری کے ساتھ ہے. انڈسٹری گڈ ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ کو کیا سہولیات مل رہی ہیں؟ مشکلات اور مسائل تو آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں تو کوئی نہیں مل رہی. کسی قسم کی کوئی فیسلٹی جو ہے وہ آپ کو نہیں, کوئی فیسلٹی نہیں. صحیح. تو جو ڈرائیورز ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں یا ان کے کیا مطالبات ہوتے ہیں؟ ڈرائیورز کا ایک مسئلہ تو ڈرائیونگ لائسنس ہے, یہ بڑا ایشو ہے. ڈرائیونگ لائسنس کو اتنا انہوں نے مشکل اور ٹپیکل کیا ہوا ہے. عام بندہ تو ڈرائیونگ لائسنس لے نہیں سکتا بغیر پیسے دے کے, بلکہ ہیوی لائسنس جو بڑی گاڑی کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ تو اکثر بند ہوتے ہیں جی. وہ جب بھی پتہ کرواتے ہیں جی ابھی بین ہے. اچھا, اور 1 ونڈو ہونا چاہیے ڈرائیونگ لائسنس پہ جو ہے نا. اب ڈرائیونگ کا ایک اور کرائٹیریا مشکل ہو گیا, ڈرائیور زیادہ تر انفارچونیٹلی ان پڑھے ہیں. اچھا, ڈرائیونگ لائسنس کا کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے. وہ اب ان پڑھے بندے تو بیچارے امتحان ہی نہیں دے سکتے کمپیوٹر پہ, کیسے وہ جو اس پہ ٹیسٹ دیں. ٹھیک ہے, اس کو آسان کیا جائے. اچھا, اور ہیوی لائسنس جو ہے ان کو پراپر ٹائم پہ دینا. اچھا, پیسے دیے بغیر تو لائسنس ہی نہیں بنتا. جس ڈرائیور سے ہم پوچھتے ہیں یار لائسنس نہیں بنا, وہ کہتے ہیں یار ہماری 15-20 ہزار تنخواہ ہے, اور وہ لائسنس بنوانے جاتے ہیں تو وہ 50,000-40,000 پیسے دیں تو پھر لائسنس بنتا ہے. اچھا, اتنا مہنگا لائسنس کیوں؟ وہ یہ ہے نا, اصل ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ نا ڈرائیور جو ہوتے ہیں ان پڑھے ہوتے ہیں یا جو بھی ان کو انفارمیشن ہوتی نہیں, وہ جاتے ہیں جہاں پہ ایجنٹوں سے ملتے ہیں کہ یار ہم نے لائسنس بنوانا ہے. وہ کہتے ہیں یار لائسنس تو بڑا مشکل بنے گا, آپ پیسے دو تو کوئی آپ کا درمیانی راستہ وہ نکلوا کے نا. اچھا, ٹیسٹ پہ وہ جاتے ہیں, وہ ٹیسٹ وہ کہتے ہیں مجھے, حالانکہ پروفیشنل ڈرائیور ہوتے ہیں, فیل کر دیا جاتا ہے, صرف پیسے نہیں دیتا. سب سے جو ڈرائیوروں کو پرابلم آ رہی ہے نا, ڈرائیونگ لائسنس بننے چاہیے, اور جو ہے نا 1 ونڈو یہ کوئی ان کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ہر ضلع میں. اب یہ بھی اپنے ڈسٹرکٹ سے چلو بننا ہے, وہ انہوں نے وہ ایک لا بنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں سے مرضی آپ بنوا لیں. اب چلیں یہ اچھا انہوں نے کیا, اس سے یہ 2 نمبر کام نہیں ہوتا, 1 نمبر ہی لائسنس بنتا ہے. ایسے تو کسی نے پیسے دے کے کراچی سے بنوا لیا, کہیں سے بنوا لیا. اب تو کمپیوٹرائز ہے, اپنے ضلع سے ہی بنے گا. ہاں ٹھیک ہے. تو آخر آپ صدر ہیں, تو آپ کے حوالے سے بھی جو ہے ان لوگوں کو آپ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے, یا آپ لوگ ان کی ہیلپ نہیں کرتے؟ کن کی؟ ڈرائیور کی کرتے ہیں ہم ہیلپ. یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. باقی لائسنس وغیرہ یہ ایشوز جو ہیں یہ تو اب گورنمنٹ لیول پہ حل ہونے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں مختلف پلیٹ فارم پہ کہ ان کے لائسنس کو آسان کیا جائے, طریقہ آسان کیا جائے تاکہ ہر بندہ اس کو لے سکے. بالکل. اچھا سر, جس طرح تاجروں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, آپ چھوٹے تاجروں کی بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو بڑے تاجر کے بھی اپنے مسائل ہیں, جو چھوٹے تاجر ہیں بیچارے جو کام کر رہے ہیں, جن کی شاپس ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو کیا مسائل ہیں, ان کی کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں, میں کریانہ ریٹیلر پنجاب کو لیڈ کرتا ہوں, ان کی نمائندگی کرتا ہوں. ہمارے جب ریٹ بنائے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر, تو وہاں حقیقی اخراجات, یعنی جب میں نے منڈی سے کوئی پرچیز کرنا ہے اس کے اخراجات آئیں گے. پھر جب میں نے اسے پیک کرنا ہے اس میں اس کی کھوٹ ہے, اس پہ باردانہ لگنا ہے, بار برداری لگنی ہے, میں نے جس دکان پہ بیچنا ہے اس کا کرایہ بھی میں نے ادا کرنا ہے, اور میں نے ملازم کی تنخواہ بھی دینی ہے, اور بجلی کا بل بھی مطلب ادا کرنا ہے. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمارا 12 سے 15 روپے پر kg پر اخراجات آتے ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمیں پرائس کنٹرول کمیٹی میں بلاتی تو ہے میٹنگ میں, لیکن اپنی بات اور اپنا موقف ہم پہ مسلط کرتی ہے. یعنی ہمارے 15-12 روپے کو ریجیکٹ کر کے اس پہ ایک 2 روپے اور 3 روپے کا مارجن دے کر ریٹ طے کر دیا جاتا ہے, اور وہ بھی سی کوالٹی کا. اب جتنا بھی رورل ایریا ہے وہاں تو مطلب کم قیمت کی پرائسز کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے وہاں سے, لیکن جو رورل ایریا مطلب ہے وہاں تو چل جائے گا. لیکن جو ہمارے اربن ایریا ہیں, جو شہری علاقے, وہاں مطلب کوالٹی وائز مطلب آئٹم بکتی ہے. اب جب کوالٹی کے لیے ہم نے اس کا خیال کرنا ہے, اچھی چیز لے کر آنی ہے, تو ظاہر ہے اس کا ریٹ بھی اپ ہوگا. اب جب سی کوالٹی کا ریٹ تعین کیا جائے گا, جب میرا دکاندار وہ
एक क्वालिटी में माल बेचेगा तो रेट डिफरेंस की वजह से 2 या 3 रुपए या 5 रुपए वायलेशन पर उसको जुर्माने और उसको FIR का सामना करना पड़ता है। और ये बात हम आज से नहीं, अरसा दराज से कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन इस्लामाबाद को मैंने लेटर लिखा, खतो किताबत हुई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, 11 महीने रिसर्च किया कि ये अखराजात इनके ठीक है। उन्हें कि हमने, हमारा काम है, हमारा कानूनी तौर पे हमारी ये मतलब हद है, हमने अपना लिख कर ना फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया है, वो इदारे जो है ना इस पर अप्लीमेंट कर लेंगे। आज दिन तक उस पर कोई अप्लीमेंट नहीं है। 12 मरतबा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गवर्नमेंट पंजाब लेवल पर, पहले 18वीं तरमीम से पहले तो इस्लामाबाद हमने इसलिए मूव किया था, वो पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर के इशू को देखते थे। 18वीं तरमीम के बाद ये अख्तियारात सूबों के पास आ गए। अब सूबों के साथ जब हम अपने मामला चलाते हैं तो वो 2-3 दफ़ा हम सेक्रेटरी इंडस्ट्री से भी मिले हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा है, अपना वज़ीर आला साहब को भी हमने लिखा है, तो कोई उसमें नहीं है। अब 2 रुपये जहां तयन किया जाए, जहां मार्जिन ही नहीं होगा, तो उस पर हैवी टैक्स की शक्ल में सेल टैक्स, इनकम टैक्स, दूसरे टैक्स लगा देंगे, वो कैसे सर्वाइव करेगा, किस तरह से करेगा, उसको सहूलत क्या है। सही। आज गल्ला मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है, उसका हालत तो देखें जाता है, वहाँ सफाई के हवाले से बड़े पानी खड़ा रहता है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इदारे काम ही नहीं करते। वहां कैसे जाएगा, वहां अगर कोई नग गिर जाता है उसका नुकसान है। हमें 2 रुपए पर केजी देकर हमसे सेल टैक्स और दीगर टैक्स लिए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें सहूलत क्या दे रही है गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं दे रही। हमारी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। जब तक हमारे साथ इंसाफ को और हमारी बुनियादी जरूरतों को मद्देनजर रखकर पॉलिसी नहीं बनाएंगे, स्टेक होल्डर की बात को ऑन नहीं किया जाएगा, तो किसी बात पर अप्लीमेंट होना नामुमकिन है। अच्छा, इसके अलावा भी जिस तरह अभी हम देखते हैं, एक तो आपकी महंगाई बढ़ रही है, एक तो खुद साख्ता महंगाई होती है जिसपे बहुत सारे लोग जो हैं, जो एक प्राइस हुकूमत की तरफ से फिक्स किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारे दुकानदार जो हैं उससे डबल रेट पे जो है वो बेच रहे होते हैं। उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक में। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैं बात कर रही थी खुद साख्ता महंगाई पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन दुकानदारों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो इस पे जो है डबल रेट पे बेच रहे होते हैं, और जो आवाम है उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अब देखते हैं कि जिस तरह अभी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक आम बंदे के लिए सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। अफरात ज़र का बढ़ने का सबब जो है ना, वो छोटे दुकानदार को, ट्रेडर को बनाकर और उस पे जना आयद पाबंदियां, उसके हकूक की पामाली करते हुए, मैंने जब पहली गुफ्तगू में अर्ज किया था कि रेटों का तनासब जब हमारे हकीकी ज़मीनी हकाइक के मुताबिक तय नहीं किए जाएंगे तो रेट डिफरेंस तो आएगा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फातिमा हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रही थी कि जैसे अब ये ताज़ीर हज़रात की तरफ से भी नुमाइंदा बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट वालों के भी नुमाइंदे बैठे हैं, लेकिन अब जो हम जैसे लोग हैं, मेरे हस्बैंड जो है वो दर्जी का काम करते और हम पूरी मुश्किल से जो है ना, उनके अपने कोई भी काम नहीं है, हमें घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो रहा है पूरा। अच्छा, आप जी आप काइंडली रोना बंद करें, ताकि आपसे बात आई सी बात है, हर बंदा जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा परेशानियों को फेस कर रहा है, मुश्किलात बहुत ज्यादा है, ये तो हम समझते हैं, क्योंकि हर बंदे के लिए इस टाइम जो है वो मुश्किल टाइम है। जी 9,000 रुपए बिजली का बिल आ गया है, 6,000 टैक्स और 3,000 बिजली का। अभी बताएं, जिसे खाने पीने का खर्चा मुश्किल हो रहा है। छोटे छोटे हमारे किराए की दुकान है, अपनी की दुकान भी नहीं है, अकेले काम में जो है दुकान पे कोई कारीगर भी नहीं होता, अकेले मूवी की छोटी सी दुकान है, वो भी किराए की है। अब हम अपने घर का खर्चा में चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से कितना खर्चा है, हम कैसे ये पूरा करें? और अभी घर का बिजली का बिल आने वाला है, तो उसके बारे में कहते हैं कि घर का जो बिजली का बिल 5,000 रुपए का आएगा। मेरा दिन रात गुजर रहा है, हम कहाँ से करें? हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारे पास जेवर, ना हमारे पास पैसे। अब तो बच्चों की स्कूल की फीस हर महीने हम देते हैं, महीना खत्म होने वाला है, हम बड़ी मुश्किल से स्कूल की फीस देते हैं। बच्चों का दूध भी हमारा
ہم یہ کہاں سے بل ادا کریں, ہماری نمائندگی کون کرے گا؟ چلیں آپ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ میں نے ابھی جیسے پھر وہی بات کروں گی کہ ہمارے پاس پہ ورڈ نہیں ہوتے, کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس ٹائم ہر چیزوں کو فیس کر رہا ہے. ایک عام انسان کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا. آپ واقعی اپنی جگہ بہت پریشان ہوں گی, اور آپ کی آواز سے بھی لگ رہا ہے. صبر کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے, ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اس ٹائم ہمارا جو ملک ہے وہ بہت مشکل دہرائے سے گزر رہا ہے, تو جتنا بھی ہو سکتا ہے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں کرے ہمارے لیے, جو بھی ہو اچھا ہو. جیسے آپ دیکھیں, بہت شکریہ فاطمہ, آپ کے اس دکھ میں ہم سارے ہی شریک ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو فیس کرے. جیسے آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے, ان کی دکان ہے, پھر کرایہ ہے, پھر بجلی کا بل بھی ہے, پھر بچے ہیں, ان کی فیسز بھی ہیں, تو کس طرح ایک گھر کا جو سسٹم ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے جیسے یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, جیسے محترمہ نے فرمایا یہ جینون مسائل ہیں. جی ایسے ہی ہے. اس کی آواز دیکھیں, اس کی آواز میں اس کا مطلب رونا, اس کی تکلیف مطلب عیاں ہو رہی ہے. یہ حقیقت ہے کہ ایک تو بجلی کا بل آتا ہے, اس میں ٹیرف کے نام پر, پی ایف اے کے نام پر جانا 10 روپے پر یونٹ کا مطلب لے رہی ہے. بالکل ایسے کس لیے لے رہے ہیں, سہولت کیا دے رہے ہیں؟ روڈ ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں, گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے, واٹر فلٹر پر, یہ ریاست کا کام ہے. بنیادی ضرورت کو عوام کی پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست جو ہے نا یہ تمام باتیں مطلب چھوڑ کر اپنی کرسیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. عوام کا کوئی مطلب حال نہیں ہے, عوام واقعی پریشان ہے. دیکھیں ہم بھی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. سیل ٹیکس جو ہے مینوفیکچر پہ لگنا چاہیے, اور سیل ٹیکس جو ہے نا یہ مہنگائی کا سبب ہے. اب سیل ٹیکس مینوفیکچر سے پروڈیوسر نے لگا دیا, بنایا, اب مارکیٹ میں چیز آ گئی ہے. اب ہمیں کہتے ہیں آپ بھی سیل ٹیکس دیں, تو وہ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ وہ عام آدمی پہ پڑے گا. خریدار تو مطلب کنزیومر ہوا ہے نا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سیل ٹیکس کے نظام کو مطلب جگہ جگہ پہ لگانا یہ بالکل ظلم ہے, یہ ظالمانہ نظام ہے. اس کو جنا مینوفیکچرنگ تک لیا جائے, اس سے آگے روکا جائے, تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اور کم کرنے میں جنا گورنمنٹ عوام کی مشکلات کم کرے. اور بنیادی جو ضرورتیں ہیں جیسے پانی کا, پینے کا پانی نہیں میسر ہے, ان کو گلی میں سے, آج میں فوٹو بنا کے ایک سکول میں گیا ہوں, دونوں سائڈیں پانی سے بھری ہوئی ہیں. سٹاف بھی, لیڈیز سٹاف بھی اور بچے بھی جو پڑھنے آ رہے ہیں وہ پانی میں سے گزر کر آ رہے ہیں. اور جب آگے نکلیں تو آگے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. گندا پانی, گندا پانی ہے, بدبو ہے, سمیل ہے, بیماری ہے. پھر ان کو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ ایسے ماحول میں ہمارے بچے کیسے پڑھنے جائیں گے؟ اب گلیات ہیں, توڑ دیے کسی نے, اس کو کٹ لگا ہے. نظام ہے لیکن نظام کو چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں, اس کا مطلب پرسان حال کوئی نہیں ہے. ادارے اپنا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں. اچھا یہ بات یہ حقیقت ہے, جیسے ہی ہم اداروں سے کبھی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بہتر طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن جب ہم اپنی جگہوں پہ چیزوں پہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہمیں وہ کام کہیں دکھتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا کہ آخر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کہاں کر رہے ہیں. جو آپ کی ایک آپ کہتے ہیں کہ فیسلٹیز لوگوں کے لیے آپ آسانیاں کر رہے ہیں, تو وہ کہاں ہیں, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. اچھا صفائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ناظرین واقعی اس جگہ جو اس ٹائم ہمارے ویسے دیکھا گیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جی صفائی کا بہت مکمل ہے, لیکن میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ دیکھتی ہوں جہاں بہت ہی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ گھر کے باہر ہی, اور کوئی اس طرح کا صفائی کے حوالے سے جو ہے انتظامات نہیں کیے جاتے کہ جس سے جو ہے آپ کا گھر اور گلی جو ہے وہ صاف ستھری ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے تو آپ کا ایک تو بیماریاں جو ہیں وہ طرح طرح کی جنم لیتی ہیں, اس سے آپ کے اور مزید جو ہیں وہ مسائل بڑھتے ہیں. اچھا آپ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی, جو آپ کے سٹینڈ ہیں یا ان کی طرف سے, ان کے کیا مسائل ہیں؟ ان کی طرف سے کوئی حکومت سے کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے کہ آپ کے یہ سارے جو چیزیں ہیں ان کو حل کیا جا سکے؟ حکومت سے مسائل ہیں تو ان کی حل کی طرف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے دی ہوئی ہیں, لیکن کوئی ہمیں کسی نے کوئی مسائل حل کرنے کے لیے کوئی ٹیبل ٹاک کے لیے بلایا کسی نے نہیں. ٹھیک ہے, انتظامیہ نے آپ کو یہ مسائل ہیں, آپ کی گاڑیاں جو روڈوں پہ کھڑی ہیں, یا جو جگہ تو ان کو پراپر ہے نہیں ان کے پاس, روڈوں پہ جو کھڑی ہیں, بس یہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اگر کوئی افسر وغیرہ گزرے تو وہ پہلے روڈوں سے ہٹوا دیتے ہیں, ابھی کوئی افسر گزرنے والا ہے, اور اس کے بعد پھر مجبوری ہے, اب گاڑیاں کو جگہ جب نہیں ملے گی تو انہوں نے روڈوں پہ ہی کھڑی کرنی. اور روڈوں پہ گند ہوا ہوا, اسی وجہ سے سارا کچرا ہے, بارش کے پانی کھڑے, اور جیسے آج کل بارشیں ہوئی ہیں سارا پانی ہر جگہ پہ. صفائی کا کوئی انتظام حکومت کی طرف سے کوئی نہیں ہے, اپنی طرف سے جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں,
اچھا، جو ڈرائیورز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو کیا آپ کی طرف سے فیسلٹیز ہیں، آپ کی کمپنی کی طرف سے؟ ہماری کمپنی کی طرف سے یہ ہے کہ ایک تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے پاس امپلائی ہیں، تنخواہیں وغیرہ تو وہ تو ان کا حق ہے، باقی ہم نے اپنے طرف سے ان کو کوئی کمرے بنا کے دیے ہوئے ہیں، ڈرائیور جب آتے ہیں یہاں پہ کیونکہ وہ اتنا سفر بھی کرتے ہیں یا دور آتے دراز ہیں، زیادہ تر تو خیر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں ہی سوتے ہیں، اچھا، انہوں نے اندر ہی اپنا وہ سسٹم بنایا ہوتا ہے، لیکن مین ایشو ہے ہمارے لیے گاڑیاں کھڑے کرنے کے لیے پارکنگ کا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مین ایشو ایشو ہے۔ ڈرائیور کے لیے تو چلو وہ تو سہولت ان کے پاس ہے، اپنی گاڑی میں ہی سو جاتے ہیں، 2 ڈرائیور ہوتے ہیں ایک گاڑی میں میکسیمم، یا 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے۔ اچھا، جو چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی جو مسائل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہوتے ہیں تو اس پہ پھر کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ اس پہ چوری جیسے چوری مختلف قسم کی ہوتی ہے، ایک تو یہ جو زیادہ جو ایشو چل رہے ہیں چلتی گاڑیوں سے نا مال اترنا، یہ جو کنٹینر ایکسپورٹ کنٹینر ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے سے جو منظم ایک گروہ چل رہے ہیں ان ایریوں میں وہ مال اتار لیتے ہیں، اور جب ہم تھانے میں جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں تھانے والے یہ تو ہمارا ایریا لگتا ہی نہیں ہے، آپ کا مال پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، لیکن وہ چلیں کوئی کسی لنک سے 15 کال کر کے یا 2 طریقہ کار سے FIR تو ہو جاتی ہے، لیکن چور نہیں پکڑے جاتے کیونکہ چوروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، چور تو چوری کر کے بھاگ گئے، اب کون پکڑے، جو اگر پکڑے بھی گئے تو ہمیں کیا پتا وہ پکڑے ہی گئے ہیں تو وہ چھوٹ گئے یا کیا معاملہ ہمارے سامنے کبھی نہیں ہے، مطلب آپ کی ریکوری نہیں ہو سکتی؟ ریکوری نہیں ہوئی بالکل آج تک، مطلب آج تک نہیں ہوئی کوئی بھی ایسا جو ہے واقعہ پیش پوری آیا؟ گاڑی اغوا ہوئی تھی ہماری یہ رحیم یار خان میں، اچھا، پوری گاڑی اغوا ہو گئی تھی تو وہ ہماری جو ہے نا اس میں کوشش ہم نے بھی کی، پولیس نے بھی ہماری ہیلپ کی تھی، وہ پکڑی گئی تھی، وہ ڈیٹا وغیرہ CDR نکلوا کے تو وہ اچھا اس کے اوپر وہ آپ کی ریکوری ہو گیا؟ وہ کافی بار کیا تھا پولیس میں، ایک ہماری یاد میں جو پکڑی گئی تھی، ورنہ تو اچھا یہ کیسے پھر پتا چلتا ہے آپ کا ایک کنٹینر جا رہا ہے تو اس کی مخبری وغیرہ ہوتی ہے یا کیا؟ کنٹینر مخبری یہ ہوتی ہے نا جب جیسے کنٹینر ایک ٹیکسٹائل مل سے نکلتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قیمتی مال ہی ہے، ایک ٹیکسٹائل مل سے جو مال نکل رہا ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے جا رہا ہے، کنٹینر ہے، کپڑا ہے یا کوئی جان ہے، دھاگا سوتر جو بھی، تو اس طرح کا جب آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو دین جو آنرز ہوتے ہیں تو وہ اس میں یہ کہ انشور تو ہوتا ہے مال، انشورنس سے کلیم تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ وہ گاڑی والا یا وہ جو اڈے والا ہے وہ خود تو نہیں بیئر کرتا، ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے تکلیف تو ہے، FIR کروانی، FIR بھی تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ اچھا اس کے بعد یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا کہ چوری ہو گئی آپ نے FIR کروا لی اور انشورنس والوں نے کلیم دے دیا، تو وہ تو مقصد ہے چوری تو ہو رہی ہے نا، ایشو تو یہ ہم نے اس کے اوپر ابھی مکمل جو ہے وہ انتظام کوئی نہیں کیا گیا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی سہولیات دی جائیں کہ آپ ان چوری ڈکیتی سے جو ہے وہ بچا جا سکے؟ نہیں مکمل انتظام کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ پولیس کاشت وغیرہ کرتی ہے، کوئی اس میں کوئی سامنے کوئی چور کبھی آیا کبھی نہیں ہم نے سنا ہو کہ جو ہے نا، ہاں ایک تھا یہ ادھر نا چوک میدلے کی طرف ایک کوئی وہاں دنیا پور، وہاں پہ ایک انہوں نے چور جو تھا اسی طرح چوری کر رہا تھا، انہوں نے موقع پہ مار دیا تھا، پولیس مر گیا تھا، وہ اس سے کچھ عرصہ خوف رہا ہے، کچھ 2-3 سال پہلے کی بات، کچھ 6 سال بعد پھر شروع ہو گیا تھا۔ اچھا جس طرح آپ کے کوئی کنٹینر وغیرہ جاتا ہے تو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی وہ نہیں آتا، آپ کے اپنے کوئی انتظامات نہیں ہوتے سیکورٹی؟ اب ہم کیسے اس پہ کریں، 2 ڈرائیور ہیں وہ آگے بیٹھے ہیں چلا رہے ہیں، تو اس کو تو بالکل پتہ نہیں ہوگا، پیچھے آئیڈیا نہیں ہوگا، ہائی لینتھ تو کافی ہوتی ہے، 40 فٹ کا کنٹینر ہوتا ہے اور یعنی کہ ٹوٹل 60-70 فٹ لمبی گاڑی ہوتی ہے، کافی یعنی کہ اس کی تو جب بھی جو کوئی سامان جو ہے چلتی گاڑی سے کیسے چوری کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ نہیں چلتا نا، اب رات کے ٹائم جب اندھیرے میں اب گاڑیاں جو ایک ویسے میں نے بتایا نا ایک منظم گروہ ہے جو کہ انہوں نے سن روف گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سن روف اوپر سے چڑھتے ہیں، اور گاڑی جو ہماری لوڈڈ گاڑی ہوتی ہے اس کی سپیڈ میکسیمم 40-35-40 اتنی وہ نہیں تیز چل سکتی، ظاہری بات ہے، لوڈ ہوتی ہے 50-60 ٹن وزن ہوتا ہے، تو وہ پیچھے سے ہی گاڑی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے لگا کے اس میں سیل یا لاک کھول کے چلتی گاڑی سے ٹرینڈ ہوتے ہیں، کار پہ بونٹ پہ چڑھ گئے، بونٹ پہ چڑھ کے پھر اس لاک کھول کافی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، لاک کھول کے وہ جو مال ہے وہ نیچے پھینکتے جاتے ہیں، پیچھے ایک اور ان کی گاڑی ہوتی ہے جو مال اٹھاتی جاتی ہے، صحیح، اور یہ جو زیادہ تر یہ ہمارا، حالانکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ سوتر بگ کار ہے، یہ بھی ہم نے ٹریس کیا کیونکہ یہاں مارکیٹ جو ہے دھاگے کی یہ ایک ہی جگہ پہ ہے یہاں پہ ملتان، جہاں بھی بکتا ہوگا پتہ چل جاتا ہوگا، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب تک انتظامیہ نہیں ہوگی تو ہم اکیلے تو ہم اس کو لڑائی نہیں کر سکتے نا۔ بالکل۔ اچھا مزید بھی ان سے جانیں گے، ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, मसाइलों पर तो हम बात कर ही रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इनका हल क्या है, किस तरह हल निकाला जा सकता है हुकूमत के साथ बैठ के? वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है हुकूमत हकीकी ताज़र नुमाइंदों को बुलाए, जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठकर इस मसाइल को हल किया जा सकता है। जैसे मैं किराना रिटेल पंजाब की नुमाइंदगी करता हूँ, हमारे वफद को बुलाएं, वज़ीर आला पंजाब साहब हमसे मीटिंग करें कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, दीगर जो मसाइल हैं, सूबे के मसाइल हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, जो पाकिस्तान लेवल पर हैं वो वफाक मतलब उसको देखें। ठीक है, तो उनके जो नुमाइंदे उनके साथ बुलाएं, उनके साथ शेयरिंग करें। जो डिस्प्यूट मसाइल हैं उनका क्यों हल नहीं हो सकता? जब दो बंदे मतलब बैठते हैं तो कोई ना कोई उसका राह तो निकलेगा। कुछ हम अपने जो हमारे हकीकी अखराजात हैं वो सामने हैं, उनको मद्देनजर रखें। सही। अच्छा, आप इस क्या समझते हैं जो पिछली हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं थे, या अभी वाली जो हुकूमत चल रही है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली गवर्नमेंट के साथ जो इश्यू थे वो भी इसी तरह के थे, सेम इश्यूज थे। किराना रिटेलर पूरे पंजाब में आवाज़ बना हुआ है और उसने आवाज़ वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी लेवल पर अपनी आवाज़ को पहुंचाया है। महंगाई को कंट्रोल करने के अंदर वो हमने जो अपना रोल प्ले किया उनको मतलब अपनी गुजारिशात के ज़रिए, अपने ख़तों किताबत के ज़रिए, लेकिन ना वफाक ने कोई ध्यान दिया है, ना सूबे के मसाइल ने कोई हल किया है। हम 2 दफ़ा जाकर मीटिंग कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने हमें बुलाया और उन्होंने हमारी तकलीफ को सुना। यहाँ ट्रेडर चैम्बर में मतबे आए मुल्तान, मैंने वहाँ रेस किया, दोबारा ये इंतहानी कराई, उन्होंने हमारी बात को, तकलीफ को महसूस करते हुए एक्सेप्ट किया और लेटर लिखा। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब थे कि इनके इशू जेन्युइन हैं, इस पर जाना, इनके मसाइल को हल किया जाए, सुना जाए। लेकिन आज दिन तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम भी महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, आम सारिफ को हमारे ज़रिए जो प्रोग्राम दिया जाएगा, हम वो इदारे हैं, हम वो हैसियत अख्तियार रखते हैं जो गली कूचों में बैठे हुए हैं। हर जगह हमारी नुमाइंदगी है। कोई ट्रेडर है, कोई यूनियन हमारे बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती, कोई गवर्नमेंट हमारे बगैर इंशाल्लाह वहां अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकती। अगर वो छोटे दुकानदारों को, जो किराने वाले हैं, जो हर बाजार में नुमाइंदगी करते हैं, हर गली में, हर मतलब जना मार्केटों के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है, उनके जरिए एक अच्छा पैगाम दिया जा सकता है, उनके साथ राब्ते को अच्छा किया जाए। गवर्नमेंट पंजाब खुसूसी तौर पर किराना रिटेलर के नुमाइंदों को बुलाए और टेबल टॉक करे और हमारे मसाइल को सुने। ये खुद साख्ता महंगाई का मुलजिम हमें ना ठहराया जाए। हमें ऐसे ऐसे नाम दिए कि ग्रैंड ऑपरेशन, हम कोई अल्लाह माफी दे कच्चे के इलाके में तो नहीं रहते, हम ताजर हैं, हमें कहते हैं जी आपके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, घेरा तंग कर दिया गया, ये हमारी तस्लील है। अब ट्रेडर है, अपनी दुकान पे काम कर रहा है, वायलेशन मतलब क्या है कि हकीकी जब रेट नहीं देंगे, 15 रुपए उसका खर्चा है, 2 रुपए काउंट करेंगे तो तजाद तो हमारा वहीं से शुरू हो गया है। उसको हल करने के लिए हमें सुने जाए। अब वो दे देते हैं मजिस्ट्रेटों को, मजिस्ट्रेट जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो मुआवजा करते हैं। आम आदमी भी मैं समझता है कि भाई जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है, इसमें रेट कुछ है और बेच दो दुकान उसकी। ऐसा है तो सही ना, आप मैं मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको, देखिए 15 रुपए हमारा खर्चा है, 12 रुपए हमारा खर्चा है, हकीकी खर्चे आपको काउंट कर दिए। क्या मुझे बिजली के बिल की मद में पैसे नहीं मिलने चाहिए? दुकान का जो बिजली का मतलब किराया है वो नहीं मिलना चाहिए? मुलाजिम की जो तनख्वाह थी वो नहीं मतलब काउंट होनी चाहिए? वो दुकान पर पड़ेगी ना, जब हम कारोबार करेंगे तो उस पर आएगा। अब हमें जब मुआवजा करेगा आम आदमी, आम सारिफ, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं भी उससे रेट पे मुनासबत नहीं रखते। उसकी हकीकत यही है कि हकीकत को छोड़कर रेट का तयन किया जाएगा तो तजाद तो पाएगा। सही। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी मैकेनिज्म दुरुस्त कर ले, नुमाइंदों को बुलाएं, क्यों नहीं ठीक हो सकता? आप मसाइल सुन रहे हैं, मसाइल पहुंचा रहे हैं, तो ये आपने महसूस किया ना भी अवाम की आवाज, ताजरों की आवाज हकाम बाला तक पहुंचाए। तो इसमें अगर पेशरफ्त होती है तो यही एक जरिया है जो हम कताबत के जरिए भी कर रहे हैं और आप मीडिया के जरिए भी, प्रिंट मीडिया में भी हमारा मतलब किरदार है, सोशल मीडिया पे भी हम आवाज उठा रहे हैं। तो सुनना चाहिए, हमको गवर्नमेंट को चाहिए इदारों में हमारे सिटिंग कराए और हमारे मसाइल को सुने, हल करें। बिल्कुल। अच्छा, आपकी ताजरों की कितनी तंजीमें हैं?
तंजीमें बड़ी तंजीमें जो हैं वो एक है तंजीम ताजरान पाकिस्तान और एक है आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जो पाकिस्तान लेवल पर चल रही है। सही। मैं क्योंकि किराना रिटेलर पंजाब की नुमाइंदगी करता हूँ तो हमारी एक ही तंजीम है। ठीक है। हमारे सरपरस्ती आला हैं सलीम परवेज भट्ट साहब पिंडी से, चेयरमैन हैं राव हाशिम अली फैसलाबाद से और वाइस चेयरमैन हैं मलक अब्दुल हमीद साहब हासिलपुर भावलपुर से और सीनियर नायब सदर हैं हाजी इरफान साहब हैं चन्नौर से और फिर हमने नायब सदूर बनाए हुए, उसके जरिए हम डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंगों में भी जाते हैं और अपने मसाइल को हम कई दफ़ा 2 दफ़ा तो हम गवर्नर हाउस जा चुके हैं इसी ताजरों के मसाइल पर और वज़ीर आला से भी कोशिश कर रहे हैं मीटिंग हो जाए, लेकिन मौका ही नहीं फराहम किया जाता, ख़तों किताबत में कोई जवाब नहीं दिया जाता। तो आपकी जितनी भी जैसे आप तंजीमें बता रहे हैं तो वो आपके साथ कनेक्टेड होती हैं या नहीं? आप लोग सारे ताजिर एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं? ये अलमिया है, नहीं होते। होना चाहिए। ताजिर का तो एक ही है ना, ताजिर का नफा नुकसान तो एक ही है। हाँ। तो तमाम तंजीमें जो अपने आप को कहती हैं हम पूरे पाकिस्तान लेवल पर हैं, हाँ। या वो हम सूबे के लेवल पर हैं या अपने शहरों के लेवल पे, तो उनको चाहिए कि एक पेज पर आए। हाँ। ताजिरों के मसाइल के हल करने के लिए एक पेज पे आना पड़ेगा। रियासत तो चाहती है कमजोर करना, ये उनकी सियासी डिप्लोमेसी है, तो हमें ताजिरों को चाहिए अपना दिल बड़ा करें, हम मुत्तहद होकर। हाँ। ये हमारा फॉल्ट है जी। हाँ, हमें दूर करना चाहिए। तो देखते हैं ना जो बड़े ताजिर हैं वो अपने मसाइलों को लेकर तो फिर वो छोटे ताजिरों की बात नहीं कर रहे होते, अच्छा कर भी रहे होते हैं तो वो फिर ताजिर सारे इकट्ठे नहीं होते। तो ये भी चीजें देखने में आती हैं कि उनका मुत्तहिद होना बड़ा जरूरी है अगर वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपकी गाड़ियां जो हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट चल रही होती है तो जो आपका कंटेनर है वो कितने दिनों में पहुंचता है? अगर मतलब कितने डिफरेंट उसमें जा रहा होता है सिटीज में? हमारे कंटेनर जो है ना ज्यादातर तो मोस्टली कराची जाते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो वहाँ पर ज्यादा मेन जो है वो आपका कराची। बिल्कुल, पोर्ट भी वही है, सी पोर्ट और जो है तो यहाँ से जो कंटेनर मुल्तान से जाता है 2 से 3 दिन में मैक्सिमम पहुंच जाता है कराची। वहाँ से फिर इम्पोर्ट लेके आता है, जो इम्पोर्ट आती है टेक्सटाइल की कुछ भी, तो वही 2-3 में, यानी कि कराची आने जाने का 4-5 दिन का उसका चक्कर लग जाता है। ठीक है। तो जिस तरह किराए में भी इजाफा होता है? बिल्कुल होता है। तो वो उसका क्या है? किराए का इजाफा अब जो जैसे जैसे डीजल बढ़ा है उसी परसेंटेज से किराए का तो इजाफा हो गया। वो तो चले, वो हमारे कंट्रोल में है, वो हम कर लेते हैं किराए का इजाफा, लेकिन उसका असर अंदाज तो जारी बात है एंड यूजर आवाम पे पड़ना होता है। वो तो हम चले जो किराया वो हमारे कंट्रोल में, हम कहते हैं जी इतना किराए से कम हमें वारा नहीं है, कंट्रोल में हो जाता है। बार बार नहीं भी होता, वो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, डिमांड ज्यादा हो तो किराए का तो इशू चलते रहते हैं। अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिस तरह ड्राइवर्स को सम टाइम नींद आ जाती है या जिस तरह है तो बहुत सारे हादसात भी जो हैं वो हम देखने को आते हैं, और क्योंकि रोड पे जाहिर सी बात है जाना, और फिर रात को ज्यादा सफर करते हैं वो रात को दिन को गर्मी होती है तो आपको पता है कि बहुत बड़ा कम देखने में आता है, रात का जो है वो ज्यादा ट्रैवलिंग होती है। तो उसमें ड्राइवर्स के हवाले से क्या आप उनको उनकी केयर करते हैं या उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आपने ड्राइविंग करनी है? बहुत सारे मसाइल हैं ना, ड्राइवर्स के अपने भी मसाइल होते हैं। हमने तो जितने ड्राइवर्स हैं ना उनको कहा हुआ कि जब भी आपको नींद आए ना किसी होटल पे, पंप पे, साइड पे गाड़ी खड़ी करके सो जाए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो हो भी जाता है, बाद का ड्राइवर ये नहीं वो कहता है मैं पहुंच गया या गफलत की वजह से कुछ केसेस हो भी जाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से उनको फुल इंस्ट्रक्शन है कि आपने जैसी नींद आनी है गाड़ी चाहे लेट हो रही है कोई मसला नहीं, सही है, गाड़ी खड़ी कर दें। अच्छा, उसके अलावा हुकूमत से हमारा ये भी था कि ये जो ओवरलोड और ओवरलोडिंग का भी बड़ा इशू है, और हम खुद ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें से जारी बात है, अब कुछ ऐसे भी हैं जो कर लेते हैं लालच में आके ओवरलोड, तो हम चाहते हैं जो इसकी वो करे वायलेशन उसको उसका जुर्माना होना चाहिए, बल्कि चालान होना चाहिए। अब होता यूं है कि जुर्माना ये चालान नहीं होता, वहाँ पे जो एहलकार जो खड़े होते हैं वो अपना पैसे लेके उसको इजाजत दे देते हैं कि जाओ। हालांकि होना तो ये चाहिए स्ट्रिक्टली कि उसका वजन उतारना चाहिए। 1-2 के साथ ऐसा होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये। शुरू में हुआ था, जब हमने ये शुरू में हमने हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे ये इशू लेके कि ओवरलोड पे भाई फुल टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एक्सल लोड के मुताबिक वजन लोड करना चाहिए। एक्सल जितने एक्सल होते हैं ना उस पे वजन पास किया था गवर्नमेंट ने, तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। सही
سر بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے. سر آپ کا بہت شکریہ. کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسیج حکومت کو یہی میسیج ہے کہ ٹرانسپورٹ جیسے باقی کاروبار جتنے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور یہ پہیا جو ہے یہ بالکل یہ تو زیادہ ریڑھ کی ہڈی ہے. پہیا چلے گا تو معیشت چلے گی. بالکل, بہت شکریہ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تاجر جو ہیں کرانہ ریٹیلر پنجاب کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیل ٹیکس کی مد میں جو ایکٹ 2022 میں نافذ کیا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں مطلب بھریں گے, اس کے لیے لاہ عمل تیار کرنا پڑے گا. اور ہمارے جو درینہ مسائل ہیں کرانہ ریٹیلر کے حوالے سے ان کو حل کرنے میں پنجاب گورنمنٹ ہوش کے ناخون لے اور ہم اسٹیک ہولڈر کو ساتھ میٹنگ کو جانا ارینج کرے اور مسائل کو حل کرے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. بہت شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہ بھی ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.